अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादिक लाइब्रेरी। पेश खिदमत हूँ आज मैं तावान की एपिसोड नंबर 59 लेकर। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आ रही होगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। ये आगाज़ करते हैं आज की किस्त का। अच्छा तुम बाहर निकलो, मैं उसे देखता हूँ। मेरा बाजू थामने वाले ने मुझे सुरंग के धाने पर पहुंचाया और वापस लौट गया, लेकिन 2-3 सेकंड बाद वो फिर बाहर आ गया। दरहकीकत अब सुरंग में घुसने से कोई फ़ायदा नहीं था। बूटा सिंह यकीनन उन लोगों के हत्थे चढ़ चुका था जो कोठरियों के पास से हमारे पीछे लपके थे। मेरे मददगार ने मेरा बाजू थामा और सुरंग के धाने से दूर हटता चला गया। ये एक तारीख रात थी, मतला साफ और आसमान सितारों से भरा हुआ था। सुरंग से निकलते ही एहसास हुआ कि बेहद सर्द हवा चल रही है। मैंने भागते भागते कनखियों से अपने मददगार को देखा। वो एक लंबा चौड़ा शख्स था। उसने मकामी तर्ज का लिबास पहन रखा था, हाथ में 222 राइफल थी। वो कुर्बा जवार से पूरी तरह वाकिफ था। चंद घने दरख्तों के अंदर से गुजार कर वो मुझे एक हमवार रास्ते पर ले आया। हम पूरी तेजी से भागते रहे और थोड़ी देर बाद किले से 1.5-2 मील दूर निकल आए। ये एक चौड़े पाट का डेक नाला था। नाले के किनारे दरख्तों में एक खस्ता हाल झोंपड़ी हमारा मस्कन ठहरी। मेरे मददगार ने जेब से माचिस निकालकर रोशनी की। झोंपड़ी में एक चटाई और चंद टूटे फूटे बर्तनों के सिवा कोई चीज़ नहीं थी। अंदाज़ा होता था कि कोई फ़कीर मनुष्य यहाँ रहता है जो किसी वजह से आज रात झोंपड़ी से बाहर है। झोंपड़ी में मिट्टी के 2 दिए मौजूद थे। मेरे मददगार ने एक दिया रोशन कर दिया। हम बुरी तरह हाँपे हुए थे, वहीं चटाई पर गिरकर सांस दुरुस्त करने लगे। मेरे मददगार का लिबास हैदराबादी था, लेकिन उसकी सूरत देखते ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो पंजाबी या राजस्थानी है। कहने लगा, मुझे बूटा सिंह की तरफ से बड़ी फिक्र है, अल्लाह करे वो बच गया हो। कुछ देर हम बूटा सिंह के बारे में बात करते रहे, फिर वो कहने लगा, हमें कम से कम 2 घंटे यहीं पर गुजारने हैं। इस वक्त 9 बजे हैं। 11 बजे पीर फराज कश्ती लेकर इस किनारे पर आएगा। उसके आने से पहले हम डेक नाला पार नहीं कर सकते। 2-3 रोज से नाला बहुत चढ़ा हुआ है। ये पीर फराज कौन है? मैंने पूछा। जिसकी ये झोंपड़ी है। वो बोला, अल्लाह लोग बंदा है। उसके पास 10-15 साल पुरानी एक कश्ती है। जिन दिनों डेक नाले में पानी होता है वो लोगों को फी सबीलिल्लाह एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता है। अब भी वो इसी काम पर गया होगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम नादिर है, मैं फरीदकोट का रहने वाला हूँ। तुम शक्ल से भले आदमी नजर आते हो, सल्जूक जैसे खतरनाक शख्स से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? शक्ल से तो तुम भी भले नजर आते हो, लेकिन पता चला है कि तुम झूठे आमल बनकर नवाब शहरयार की हवेली में घुसे थे। मैंने कहा, मेरे बारे में तुम्हारी मालूमात नाकाफ़ी हैं। वो बोला, मेरे बारे में भी तुम्हारी मालूमात नाकाफ़ी हैं। कुछ बताना पसंद करोगे? मैंने पूछा। वो बोला, क्या बताऊं? मेरा ध्यान बूटा सिंह में अटका हुआ है। मालूम नहीं उस पर क्या गुजरी है। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगा। लगता है बूटा सिंह से तुम्हारी पुरानी शिनासाई है। नहीं, ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन हमारा दुख एक जैसा था, इसलिए हम एक दूसरे को पहचानते थे। कैसा दुख? मैंने पूछा। सब इंस्पेक्टर तिलक राम पांडे का दुख, नादर ने रवानी से जवाब दिया। सब इंस्पेक्टर तिलक राम हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन था। उसने जिस तरह बूटा सिंह की भाभी की इज्जत लूटी और उसकी माँ के सीने में संगीन उतारी, उसी तरह उसने मेरे सीने पर भी एक ना मिटने वाला जख्म लगाया था। चंद लम्हे तवक्कुफ करके नादर ने अपने होंठों में दबे हुए सिगरेट को आग दिखाई और बोला, वो मेरे बाप का कातिल था। उसने मेरे बाप को एक झगड़े में गिरफ्तार किया था। यह ज़मीन का झगड़ा था। मैं तो गिरफ्तारी से पहले रुपोश हो गया, लेकिन मेरा बाप घर पर था, वो पकड़ा गया। सब इंस्पेक्टर तिलक राम ने मुखालिफ पार्टी से पैसे खाए और हवालात में मेरे बाप पर बुरी तरह तशद्दुद किया। वो उसे नाजायज़ बंदूक बरामद करवाना चाहता था, वो बंदूक जो सिरे से थी ही नहीं। मेरा बाप कैसे बरामद करवा देता? फिर एक रोज़ तिलक राम ने मेरी माँ और 2 जवान बहनों को भी थाने बुला लिया। औरतों के बारे में सब इंस्पेक्टर तिलक राम की शोहरत बहुत बुरी थी। मेरे बाप के सामने उसने मेरे घर की औरतों को गंदी गालियाँ दी और फहश मजाक किए। फिर वो मेरी जवान बहनों के बारे में शर्मनाक धमकियाँ देने लगा। वो मेरा साबर बाप जो कई रोज़ के तशद्दुद के बाद भी हौसला नहीं हारा था, ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। उसे दिल का दौरा पड़ा और उसने हवालात में ही जान दे दी। अपने बेगुनाह बाप की हसरतनाक मौत ने मेरे दिल में भांबड़ जगा दिए। मैं कानून सीखने के रास्ते पर चल निकला। मेरी तमन्ना थी कि मैं सब इंस्पेक्टर तिलक राम को अंजाम तक पहुंचाऊं, लेकिन इस तमन्ना का पूरा होना आसान नहीं था। मैं कई बार कामयाबी के करीब पहुंचकर नाकाम हुआ। फिर यूं हुआ कि मैं हिस्ट्री शीटर बन गया। इलाके भर के थानों में मेरी तस्वीर लग गई। मेरे लिए पंजाब में रहना नामुमकिन हो गया। मैं पहले कुछ अरसा रुपोश रहा, फिर हैदराबाद आ गया। यहाँ मेरी मुलाकात सरदार सल्जूक से हुई और मैं इसके साथ काम करने लगा। सब इंस्पेक्टर तिलक राम से दूर हुआ तो उसके कत्ल की ख्वाहिश भी दम तोड़ने लगी।
मैं कभी कभी बड़ी मायूसी की हालत में सोचता था, शायद तिलक राम की ज़िंदगी से पहले मेरी अपनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा, या फिर मैं कानून के हत्थे चढ़कर जेल की सलाहों के पीछे पहुंच जाऊंगा। लेकिन चंद माह पहले एक रोज़ मुझे ये खबर मिली कि बूटा सिंह ने सब इंस्पेक्टर तिलक राम को कत्ल कर दिया है। यह वाक़या फरीदकोट से कुछ दूर एक वीरान डाक बंगले के तहखाने में हुआ था। बूटा सिंह ने सब इंस्पेक्टर तिलक राम पांडे पर हंजर से हमला किया था और उसके जिस्म पर दर्जनों वार करके मौके पर हलाक कर दिया था। उस वक़्त मैंने बूटा सिंह पर आफरीन भेजी थी और मुझे यूँ लगा था कि इज्जतों के लुटेरे और कातिल सब इंस्पेक्टर तिलक राम को कत्ल करके बूटा सिंह ने मेरी गर्दन से एक बहुत भारी बोझ उतार फेंका है। और मुझे यकीन है कि और भी बहुत से लोगों ने मेरी ही तरह सोचा होगा और बूटा सिंह के लिए लंबी उम्र की दुआएं की होंगी। मैंने नादर से पूछा, सुरंग में बूटा सिंह से तुम्हारी मुलाकात कब हुई? वो बोला, सिर्फ आध पौन घंटा पहले, जब एक बंदा उसे पेशाब कराने के लिए कोठरी से बाहर लाया था। बूटा सिंह के हाथ में हथकड़ी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। बूटा सिंह ने भी मुझे पहचान लिया था। जब वो पेशाब खाने में घुसा तो मैं साथ वाले पेशाब खाने में घुस गया, उससे चंद बातें की। मैंने बूटा सिंह को बताया कि मेरी ड्यूटी यहाँ ध्याने पर है, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो वो बताए। उसने कहा कि खिदमत यही है कि वो यहाँ से फरार होना चाहता है। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो आज की रात इस काम के लिए बेहतरीन है, क्योंकि सरदार सल्जूक के बहुत से साथी डेरे यानी सुरंग में मौजूद नहीं। मुझे पता नहीं था कि बूटा सिंह इतने जल्दी अपने इरादे पर अमल करेगा। पेशाब करके वो वापस कोठरी की तरफ गया ही था कि धींगा मुश्ती शुरू हो गई। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग भागते हुए ध्याने की तरफ आ रहे हैं। मैंने दिखावे के लिए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। नादर की बात सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि बूटा सिंह ने अचानक हंगामे का आगाज़ क्यों कर दिया था। नादर से उसकी मुलाकात हुई थी और नादर ने उसे बताया था कि वो उसकी मदद करेगा। बूटा सिंह ने सोचा था कि अगर वो कोठरी में बंद हो गया तो फिर दुश्वारी पेश आएगी, लिहाजा उसने बंद होने से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। बदकिस्मती से ध्याने तक पहुंचने से पहले उसे गोली लग गई और अब मालूम नहीं वो कहाँ था। मैंने नादर से पूछा कि अब उसका क्या प्रोग्राम है। वो बोला, मैं तुम्हें नाला पार करवाऊंगा। पार के गांव रखपुर से तुम्हारे लिए खच्चर या घोड़े का इंतजाम करूंगा। उसके बाद तुम जहां जी चाहे निकल जाना। मैं वापस डेरे यानी सुरंग में पहुंच जाऊंगा। मैं सरदार को बता दूंगा कि मैंने भागने वाले शख्स का पीछा किया, लेकिन उसे ढूंढने में नाकाम रहा। अभी तक मेरा रिकॉर्ड बेदाग है। उम्मीद है कि सरदार मुझ पर शक नहीं करेगा। अभी नादर ने वह मुश्किल फिक्रा मुकम्मल किया था कि कहीं बिल्कुल करीब से घोड़े की हनहनाहट सुनाई दी। दफातन मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग हमारे बिल्कुल नज़दीक मौजूद हैं। मेरे और नादर के हाथ एक साथ राइफलों की तरफ बढ़े। पहले नादर बाहर निकला, उसके अकब में मैं था। मुझे अपने दाएं बाएं दरख्तों में बहुत सी टार्चें चमकती नजर आईं। नादर ने सरसराते लहजे में कहा, भागो। हम आगे पीछे एक नाले की तरफ दौड़े। हमारे दौड़ते ही टार्चों की रोशनियां मुतहरक हुईं और बहुत सी मिलीजुली इंसानी आवाज़ें सुनाई दी। इसके साथ ही फायर शुरू हो गया। ये माउजर 8 mm और LMG की फायरिंग थी। दरख्तों की कसरत के सबब हम महफूज रहे, वरना पहले ही हल्ले में चंद गोलियां हमारा मिजाज पूछ लेती। भागते भागते हमने भी मुड़कर 10-15 राउंड फायर किए। अचानक नादर के मुंह से कराह निकली। वो ऊंधे मुंह मेरे कदमों में गिरा। उसे गोली लग गई थी। राइफल उसके हाथ से छूट चुकी थी। मैंने झुककर उसे उठाना चाहा तो उसके सीने पर बाएं जानिब एक गहरा घाव नजर आया। गोली उसकी पुस्त में लगी थी, लेकिन घाव सीने पर था, यानी मौत उसका दिल चीरती हुई सामने से निकल गई थी। ये 8 mm ऐसी ही जालिम होती है। मुझे क्लिफ्टन कराची का एक वाकया याद आ गया। दो तरफा फायरिंग के दौरान एक 10 साला बच्चे ने पॉपुलर के एक दरख्त के पीछे पना ली। 8 mg की गोली दरख्त और बच्चे दोनों में से गुजर गई थी। ये गोली खाकर नादर भी हर किस्म की इमदाद और तवज्जो से बेनियाज हो चुका था। मैंने उसका बेजान बाजू छोड़ा और इक्का दुक्का फायर करता हुआ नाले की तरफ भागा। नाला वाकई तेजी पर था। किनारे से पानी का मध्यम शोर सुनाई देता था। मैंने राइफल के आखिरी राउंड फायर किया और पानी में छलांग लगा दी। सर्द पानी के नीचे ही तैरता हुआ मैं करीबन 20 गज आगे निकल आया। सतह आप पर उबर कर देखा, किनारे के साथ साथ और पानी पर टार्चों के रोशन दायरे हरकत कर रहे थे। राइफल अब बेकार ही थी, लिहाजा मैंने उसे छुटकारा हासिल कर लिया। एक बार फिर डुबकी लगाई और नीचे ही नीचे दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। ये गैर मामूली पाट का नाला था। तैरने वाले जानते ही हैं कि पानी के नीचे तैरने के लिए दोनों हाथों को आज़ादाना हरकत देना पड़ती है, लेकिन मेरे दोनों हाथ हथकड़ी में थे। बहाव भी तेज था। मुझे सख्त मुश्किल पेश आ रही थी। सितम बलाए सितम ये कि मेरी कमीज़ किसी शय में उलझ गई। ये कोई झाड़ी थी जो ज़ेरे आब ज़मीन में पेवस्त थी। मैंने कमीज़ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। बहुत नाजुक लम्हे थे ये। मेरी सांस करीबन टूट चुकी थी, हाथ पाबंद थे। अब इस आखिरी उफ्ताद ने मुझे करीबन नीम जान कर दिया। यही लम्हे थे जब कहीं पास ही मुझे चिपों की छपाछप सुनाई दी। ये ख्याल मेरे ज़हन में बिजली की तरह कौंधा कि कश्तीरा बूढ़ा मलंग इसी जानिब आ रहा। मैंने सर्द पानी से बाहर सर निकाला और तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर दिखने लगा। कश्ती ज़्यादा दूर नहीं थी। बाबा जी, मैंने आवाज़ दी।
یہ آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ کنارے پر سنی جا سکتی، تاہم اتنی مدھم بھی نہیں تھی کہ ملنگ تک نہ پہنچ سکتی۔ کشتی تیزی سے میرے قریب آ گئی۔ میں نے کشتی کا کنارہ تھاما۔ وہ بہاؤ کے رخ پر جاری تھی، لہٰذا اس کی حرکت میں طاقت تھی۔ یہ طاقت میرے حق میں استعمال ہوئی اور زیر آب جھاڑی سے میری قمیض چھوٹ گئی۔ یہ واقعہ اس مقام سے کافی فاصلے پر ہوا جہاں ٹانچوں کے دائرے حرکت کر رہے تھے۔ کشتی سوار ہیولے نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ کشتی کھیتا ہوا کنارے تک لے آیا۔ میں کشتی پر سوار نہیں ہوا تھا، صرف اس کے سہارے تیر رہا تھا۔ کنارے پہنچ کر میں نے بغور کشتی سوار کی صورت دیکھی۔ وہ 60-70 برس کی عمر کا بڑے شخص تھا۔ گلے میں بہت سی مالائیں تھیں، خلیہ اور لباس ملنگوں والا تھا۔ کہنے لگا، پتر کون ہو تم؟ اور یہ تیرے پیچھے کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا، بزرگوں، پردیسی ہوں، یہ لوگ مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے گولیوں کی آواز سنی ہی ہوگی، انہوں نے میرے ایک ساتھی کو جان سے مار دیا۔ کشتی راں کچھ دیر خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ تاریکی کے سبب میں اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی چادر میرے حوالے کی اور سرسراتی آواز میں بولا، یہ تمہارے لیے خطرناک جگہ ہے، جلدی سے نکل جاؤ، یہاں قریب ہی رق پور گاؤں سے وہاں پولیس چوکی بھی ہے۔ بہت بہتر بزرگوار، لیکن یہ چادر؟ ہاں، یہ رکھ لو۔ چادر بڑے کام کی چیز ہے پتر، بڑا پردہ ہوتا ہے اس میں۔ بس اب تم جاؤ یہاں سے۔ کشتی راں نے کشتی بہاؤ کی طرف آگے بڑھا دی تھی۔ کسی الف لیلوی کردار کی طرح وہ جیسے اچانک آیا تھا ویسے ہی آگے بڑھ گیا۔ میں بھی چادر کی بکل مارتا ہوا گھنے درختوں کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دور جا کر نہ جانے کیوں میرے قدم رک گئے۔ ایک عجیب سا خیال ذہن میں آیا تھا۔ جی چاہا کہ جا کر پھر کشتی والے کی صورت دیکھوں، کہیں وہ سائیں علی تو نہیں تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنا خیال مذاق کا خیز محسوس ہوا۔ وہ سائیں علی کی آواز نہیں تھی اور نہ ہی سائیں علی کا قد کاٹ تھا۔ پھر یہ شخص ایک مدت سے اس ویران نالے کے کنارے موجود تھا۔ یہ سائیں علی کیوں کر ہو سکتا تھا؟ در حقیقت سائیں علی اپنے پراسرار رویے سمیت میرے اعصاب پر سوار رہنے لگا تھا۔ ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ وہ میرے آس پاس موجود ہے۔ اگلے 15-20 منٹ میں میں گاؤں کے نواح میں پہنچ گیا۔ یقیناً یہی رق پور تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس وقت یہاں سے کوئی سواری ملنا آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی میری جیب خالی تھی، رہی صحیح کسر خلیے نے پوری کر دی تھی۔ لباس ڈیک نالے کے سرخ پانی میں نچڑا ہوا تھا۔ بلائی جسم پر ایک میلی کچیلی چادر اور ہاتھوں میں پولیس کی ہتھکڑی تھی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ گاؤں جانے کی بجائے نیم پختہ راستے پر چلتا رہوں۔ عین ممکن تھا کہ کسی گھڑ سوار یا تانگہ بان کا گزر ہوتا اور وہ رحم کھا کر مجھے پختہ سڑک تک پہنچا دیتا۔ لیکن ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ مجھے سلجوق کے کرندوں سے باخبر رہنا تھا۔ وہ میری تلاش میں تھے اور کسی بھی وقت مجھے چاپ سکتے تھے۔ میں نہ صرف غیر مسلح تھا بلکہ ہتھکڑی میں تھا۔ ایسے میں یہ بات یقینی تھی کہ میں ان کے لیے لقمہ تر ثابت ہوں گا۔ تر لقمہ اس لحاظ سے بھی کہ میں سر تباہ بھیگا ہوا تھا۔ میں نیم پختہ راستے پر چلنے کی بجائے درختوں میں چلنے لگا، تاہم میری نگاہ راستے پر ہی رہی۔ اگلے آدھ پون گھنٹے میں 2 تانگہ بان، 1 ریڑھا بان اور 2 ٹریکٹر ٹرالی والے مجھے ملے، لیکن میرے مشکوک خلیے کے سبب کسی نے مجھے لفٹ دینا مناسب نہیں سمجھی۔ اتنے میں ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ ہیڈ لائٹس کے ہچکولوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی لگژری ٹائپ لمبی چوڑی کار ہے۔ جہاں ریڑھا بانوں سے لفٹ نہیں ملی تھی، وہاں لگژری کار والا مجھے کب قابل توجہ جانتا۔ میرے طور قسمت آزمانے کے لیے میں نے راستے پر آ کر ہاتھ کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں کے لیے میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں نہایا، پھر گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور وہ رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نوجوان نے بغور مجھے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے حیدرآبادی لہجے میں پوچھا۔ میں نے لجاجت سے کہا کہ پکی سڑک تک لفٹ چاہیے۔ حیران کن طور پر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میرے گیلے کپڑے اب جسم کی حرارت سے تقریباً خشک ہو چکے تھے، پھر بھی شاندار نشست پر بیٹھتے ہوئے احساس ہوا کہ میں نشست کا ستیہ ناش کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ میرے سوچنے کی نہیں، کار والے کے سوچنے کی بات تھی۔ گاڑی ایک فرحت بخش جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ یہ 22 ماڈل کی شیورلیٹ تھی۔ انڈیا میں ایسی گاڑیاں کم ہی نظر آتی ہیں اور جن لوگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ امیر کبیر سمجھے جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اس کے لب و لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نہ تو بہت پڑھا لکھا اور نہ ہی کوئی ذہین فتین قسم کا شخص ہے۔ سچ کہتے ہیں، گفتگو شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ بندہ جب تک چپ رہتا ہے اس کی ہر نادانی اور کجی خاموشی کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ بولنے والے کے صرف ایک فکرے نے مجھے سمجھا دیا کہ وہ خوش پوش ہونے کے باوجود اس کار کا مالک نہیں بلکہ ڈرائیور قسم کی کوئی شے ہے۔ اگلے چند منٹ میں میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ تم نے بتایا نہیں کون ہو تم اور اتنی راتاں گئے اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اس شخص نے پھر دریافت کیا۔ میں نے کہا، یہاں قریب کے گاؤں رق پور میں رہتا ہوں جی، کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ میری گھر والی بچہ جننے کے لیے حیدرآباد اپنے مائکے گئی ہوئی ہے۔ ابھی عشاء کے وقت ایک بندے نے اطلاع دی کہ وہ سخت بیمار ہے، اسی کو دیکھنے نکلا ہوں۔ بیوی سے بہت محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، ارے کھل کر باتاں کرو یار، میں کوئی سیٹ ویٹ نہیں ہوں، تمہاری اچھی طرح کا سیدھا سادہ مزدور ہوں، ڈرائیور ہوں اس گاڑی کا، شاہ محمد نام ہے میرا۔ میں نے ذرا شرماتے ہوئے کہا، جی ہاں، پہلا بچہ ہے نا، اس لیے بہت فکر ہے۔
بچے کی یا بچے کی ماں کی؟ دونوں کی۔ وہ بولا مجھے بھی بیوی سے بہت پیار ہے، تمہیں تو پھر 1-2 سال ہو چکا ہوئیں گا، مجھے تو بس 3 دن ہی چی ہوا ہے شوہر بنے ہوئے۔ آج ہماری شادی کی تیسری راتاں ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، پہلی 2 راتاں تو مہمانوں اچ نہیں کچھ کرنے نہیں دیا۔ آج پکا پروگرام تھا کہ شوہر ہونے کا حق استعمال کروں گا، لیکن آج حکم حاکم مرگ مفاجات والا معاملہ ہو گیا۔ میرے صاحب نے حکم دیا کہ آج تم گھر نہیں جائیں گا، میرے ساتھ ایک مریض کو دیکھنے جائیں گا۔ تمہارا صاحب ڈاکٹر ہے؟ ہاں یار، ڈاکٹر ہونا ایک مصیبت ہے، اور ڈاکٹر کا نوکر ہونا اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ دن راتاں کسی بھی وقت چین نہیں ہے۔ شام 8 بجے کلینک بند ہچ ہو رہا تھا کہ فون آ گیا۔ ڈاکٹر صادق صاحب مجھے لے کر فوراً مریض کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈیک نالے کے اس پارے یہاں سے 10-12 میل دور نواب شہر یار کی حویلی ہے، علاقے کا بڑا مشہور آدمی ہے، شاید تم بھی جانتے ہوگے۔ 2 دن پہلے اس کی نو بیاہتا بہو قتل ہو گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس واقعے کا؟ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کوشش کی کہ چہرے پر کوئی تاثر ابھرنے نہ پائے۔ خیر یہ لمبا قصہ ہے، جب سے یہ حادثہ ہوا ہے نواب صاحب کی بیگم کو مسلسل غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صادق صاحب کو اسی لیے حویلی بلایا گیا تھا۔ وہ 9:30 بجے سے مریضہ کے سرہانے بیٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے مجھے ایک انجیکشن لانے کے لیے شہر دوڑا دیا ہے۔ یہاں سے 1 گھنٹے سے کم کا سفر نہیں ہوئے گا۔ آدھ پون گھنٹہ انجیکشن ڈھونڈنے میں لگے گا، 1.5 گھنٹہ واپسی میں۔ میری تیسری راتاں بھی برباد ہو جائے گی۔ خیر جو اللہ کو منظور۔ بڑے بوڑھے کہہ گئے ہیں کہ انتظار میں بھی ایک لذتاں ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا شاہ محمد کے ہاتھوں پر مہندی رچی تھی اور ایک انگلی میں شادی کی نئی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ وہ ایک خوش باش نوجوان تھا، اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنی رات کے اپنی کار رکتا اور مجھ ہستہ حال کو گاڑی میں لفٹ دیتا۔ اس نے ایسا کر کے جہاں اپنی سادگی کا ثبوت دیا تھا، وہاں یہ بھی ثابت کیا تھا کہ وہ ایک خوش اعتبار اور درد مند شخص تھا۔ اس نے بے خبری میں مجھے ایک نہایت اہم اطلاع بھی پہنچا دی تھی۔ پرسوں سے میں کئی مرتبہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ چکا تھا جسے سلجوق نے جیپ سے کھینچ کر سڑک پر پھینکا تھا اور اس کے ساتھی نے اسے گولی ماری تھی۔ کم سے کم 3 گولیاں اس کے پیٹ میں لگی تھیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بچ جائے گی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ میں نے تصور کی نگاہ سے نواب شہر یار کی حویلی دیکھی۔ وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ نواب شہر یار برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ باوقار چہرے والی بیگم حضور پچھاڑے کھا کھا کر گر رہی تھی، اور اس سارے فساد کی جڑ چھوٹا نواب فیروز جنگ نشے میں غرق ہو کر ان صدموں کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیانوں نے کہا ہے ہر فرعون دا موسیٰ۔ فیروز جنگ نے بھی فرعونیت دکھائی تھی۔ مکافات عمل کے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک موسیٰ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ میں اور شاہ محمد ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ شیورلیٹ ہچکولے کھاتی پختہ سڑک پر پہنچی اور حیدرآباد شہر کی طرف رواں ہو گئی۔ شاہ محمد نے گاڑی کا ڈیک آن کر دیا۔ انڈین فلموں کے گانے بجنے لگے۔ جب یہ گانا لگا 2 ستاروں کا زمیں پر ہے ملن آج کی رات، تو شاہ محمد کے چہرے پر ایک انجانی مسرت پھیل گئی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار مار کر گانے میں اپنی دلچسپی ظاہر کرنے لگا۔ میں نے سوچا یہ سادہ لو شخص کیا جانتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دے کر کن حادثوں کو دعوت دی ہے، غلطی میری تھی یا اس کی۔ بہرحال اس وقت یہ ہنستا مسکراتا نوجوان بھی میرے ساتھ ساتھ موت کی زد میں تھا۔ جی چاہا ایک دم اس کی گاڑی سے اتر جاؤں، اسے بتا دوں کہ میں اس تاریک رات کا وہ آفت نصیب تارا ہوں جس کی قربت میں ہلاکتیں چھپی ہیں۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی حسین زندگی پر اپنا سایہ بھی ڈالوں، لیکن ایک خواہش عمل کا روپ نہ دھار سکی۔ یہ گاڑی میرے لیے اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ حیدرآباد کی حدود میں داخل ہوتے ہی شاہ محمد کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اسے کہہ دوں گا کہ نواب کی مغویہ بیٹی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، لہٰذا وہ انجیکشن لے کر فوراً واپس حویلی پہنچے تاکہ لڑکی کو چھڑانے کا انتظام کیا جا سکے۔ ہم شہر میں داخل ہوئے تو رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ سینماؤں کے آخری شو ختم ہوئے تھے، لہٰذا سڑکوں پر زیادہ ویرانی نہیں تھی۔ ہماری گاڑی ایک ٹریفک سگنل پر رکی تو میں ایک ڈانسن کار دیکھ کر چونک گیا۔ یہ کار پچھلے 15-20 منٹ سے ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ دونوں گاڑیاں رک گئی تھیں، لہٰذا میں نے غور سے ڈانسن کار میں جھانکا۔ اس میں 3 افراد بیٹھے تھے اور تینوں نے چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں۔ میری چھٹی حص جو پچھلے آدھ گھنٹے سے تشویش میں مبتلا تھی، ایک خطرے کا اعلان کرنے لگی۔ کچھ لوگ میرے ارد گرد موجود تھے۔ میں ان کی خوخار نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ ابھی مجھے صرف ڈانسن کار نظر آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین ہونے لگا کہ کچھ اور لوگ بھی آس پاس ہیں۔ یہ کون ہو سکتے تھے؟ 95% امکان تھا کہ وہ سلجوق اور اس کے کرندے ہوں گے۔ بہرحال دیگر امکانات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے تھے۔ یہ پولیس کے سادہ پوش بھی ہو سکتے تھے، نواب شہریار کے کرندے بھی ہو سکتے تھے، شیخ عاصم بن ارشد کے ہرکارے بھی ہو سکتے تھے، اور ان تمام گروہوں میں سے کوئی گروہ بھی ہو سکتا تھا جو گمشدہ ٹرک کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے۔
پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی، مجھے لاہور سے حیدرآباد آئے اب قریباً 3 ہفتے ہو چلے تھے۔ ابھی تک ہم مشتبہ کنور اور مسٹر جی کلارک کے ساتھ رابطہ کر سکے تھے اور نہ نوادرات کے حوالے سے انہیں کوئی رپورٹ دے سکے تھے۔ یہ عین ممکن تھا کہ ہمارا انتظار کر کر کے بالآخر وہ لوگ خود ہی یہاں پہنچ چکے ہوں۔ میں نے عقب نما آئینے میں اس خوش رو اور سادہ دل نوجوان کو دیکھا جس نے مجھے اس کار میں لفٹ دی تھی اور ناداستگی میں ان گنت خطرات مول لے لیے تھے۔ یہ ارمانوں بھرے دل والا نوجوان موت کا نہیں زندگی کا حقدار تھا۔ آج اس کی شادی کی تیسری رات تھی اور اس کی دلہن اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگلے چوراہے پر مجھے اتار دینا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، لیکن میاں تم تو کہتے تھے کہ بڑے ڈاک خانے پر اترنا ہے۔ بس اب ارادہ بدل دیا ہے۔ یہاں میرا سالہ پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، اسے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ جیسے تمہاری مرضی، شاہ محمد نے کہا اور چوراہے پر گاڑی روک دی۔ اچھا میاں، خدا حافظ۔ اس نے مسافیہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ چادر تلے میرے دونوں ہاتھ ہتھ کڑی میں تھے۔ میں نے بڑی احتیاط سے ہاتھ آگے بڑھائے لیکن پھر بھی ہتھ کڑی کھٹک گئی۔ مسافیہ کر کے شاہ محمد نے آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت امیز خوف کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ غالباً اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں گاڑی سے اتر چکا تھا۔ پھر اس کی طرف دیکھے بغیر میں سڑک پار کر گیا۔ یہ شہر کا ایک بارونق علاقہ تھا۔ سڑک پر ابھی تک ٹریفک موجود تھی، اکا دکا دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے تیز رفتاری سے 2 سڑکیں پار کیں اور ایک نیم تاریک تنگ گلی میں گھس گیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا پیچھا کرنے والے گاڑیوں پر سوار ہیں، لہٰذا تنگ گلیاں میرے لیے پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھیں۔ یہ رہائشی علاقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے 2 منزلہ اور 6 منزلہ مکانات تھے۔ کہیں کہیں کھڑکیوں میں روشنی ہو رہی تھی اور ٹیلی ویژن چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دو مقامات پر پان، سگریٹ اور دودھ دہی کی دکانیں بھی کھلی نظر آئیں۔ میں نے سوچا کہ اگر تعقب کرنے والوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو ایک ٹیکسی پکڑوں گا اور سیدھا نواب شہریار کی حویلی کا رخ کروں گا۔ بے شک نواب شہریار نے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا اور ویسے بھی وہ اچھا آدمی ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ایک لڑکی کی زندگی کا معاملہ تھا۔ اسے موت کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کرنا میرا فرض تھا۔ اس فرض کی خاطر بوٹا سنگھ نے بھی گولی کھائی تھی اور اس کے شناسا نادر علی نے جان سے ہاتھ دھوئے تھے۔ نادر علی کی سینہ فگار لاش کا منظر ابھی تک میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ لگتا تھا ابھی چند لمحے پہلے میں نے اس کا بے جان بازو اپنے ہاتھوں سے چھوڑا ہے اور اس پر آخری نگاہ ڈالی ہے۔ موجودہ صورتحال میں میرا کام صرف اتنا تھا کہ نواب شہریار کو سلجوق کے خفیہ ٹھکانے سے آگاہ کر دوں۔ اس کے بعد شاہین کو سلجوق سے رہائی دلانا نواب شہریار کا کام تھا، اور اس جیسے باحیثیت شخص کے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال سے بیٹی کو چھڑا لیتا، دوسری صورت میں وہ بیٹی کی زندگی کے لیے تاوان بھی ادا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت بھی نکل سکتی تھی۔ شیطان کی آنت جیسی ایک طویل گلی سے کئی شاہیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں ایک نیم تاریک شاخ میں داخل ہو گیا۔ اس گلی کے آخری سرے پر مجھے تیز رفتار روشنیاں نظر آئیں۔ یہ سمر کی طرف اشارہ تھا کہ گلی کا اختتام کسی سڑک پر ہوگا، لیکن ابھی میں 20-30 قدم ہی گیا ہوں گا کہ سنگین صورتحال کے اشارے ملنے لگے۔ 2 سائے لپکتے ہوئے گلی میں داخل ہوئے۔ ان کے عقب سے کسی نے پکار کر کچھ کہا۔ سائے ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، پھر تیزی سے میری طرف بڑھے۔ میں نے ایک گھر کی 4 دیواری پھاندی اور صحن میں اتر گیا۔ گیراج میں گھومتا ہوا چھوٹا سا روسی کتا حق نمک ادا کرنے کے لیے مجھ پر چھپٹا۔ میں نے بے رحمی سے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر لگائی۔ وہ کئی کلابازیاں کھا کر ایک کیاری میں گرا اور جرحانہ انداز ترک کر کے دفاعی انداز میں بھونکنے لگا۔ میں نے چھوٹا سا صحن برق رفتاری سے پار کیا اور دوسری جانب کی دیوار پھاند کر نکل گیا۔ قریباً 15 فٹ چوڑی گلی میرے سامنے تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا چلا گیا۔ 100-150 گز آگے گلی بند ہو گئی۔ یہاں شامیانے لگے تھے اور کنات کی دوسری جانب تیز دودھیا روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ٹھٹک کر عقب میں دیکھا، گلی خالی نہیں تھی۔ ایک شخص دوڑتا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی کچھ افراد ہوں گے۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کیا کہ کنات کی ایک جانب متصل راستہ موجود تھا۔ میں یہاں سے گزر کر شامیانے کے اندر چلا گیا۔ شامیانے میں زبردست محفل جمی ہوئی تھی۔ یہاں کم و بیش درجن ٹیوب لائٹس لگی تھیں۔ ان لائٹس کی روشنی میں 150-200 افراد کرسیوں پر براجمان تھے۔ سامنے ایک کشادہ سٹیج تھا۔ سٹیج پر کرسیوں کی بجائے 2-3 قالین بچھے تھے۔ ان قالینوں پر گاؤ تکیے رکھے تھے اور چند خوش پوش حضرات ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ایک لہجے میں اندازہ ہو گیا کہ یہاں کوئی مشاعرہ برپا ہے۔ یہ کوئی معمولی مشاعرہ نہیں تھا۔ سامعین کی اگلی صف میں پولیس کے 2 اعلیٰ افسران موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں وہاں مسلح پولیس مین کھڑے نظر آئے۔ ان انتظامات سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی منسٹر یا چیف منسٹر قسم کی ہستی بھی یہاں موجود ہے۔ میں نے گوشے میں کھڑے ہو کر پنڈال کا جائزہ لیا اور پھر ایک خالی کرسی دیکھ کر بیٹھ گیا۔ کشتی رام ملنگ کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، پتر جی، چادر میں بڑا پردہ ہوتا ہے۔ واقعی چادر میرا پردہ بنی ہوئی تھی۔
نالے کے اندر شاہوں سے الجھنے کے سبب میری قمیض کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی، گردن پر تازہ خراشوں کے نشان تھے، ہاتھ بھی ہتھ کڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ سارے عیب چادر نے ڈھانپ لیے تھے اور میں معزز سامعین کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ مشاعرے کی شمع ایک دھان پان شاعر کے سامنے تھی اور وہ بڑے دلسوز ترنم میں اپنی غزل سنا رہا تھا۔ اس شاعر کو دیکھ کر ڈپٹی نذیر احمد کا کردار مرزا ظاہر دار بیگ یاد آ گیا۔ مرزا ظاہر دار بیگ کی طرح یہ شاعر بھی انگرکھا پہنے ہوئے تھا، سر پر کامدار ٹوپی تھی، ریشمی کپڑے کا چوڑی دار پائجامہ دودھیا روشنی میں جھلمل کر رہا تھا۔ وہ بڑے پرتکلف انداز میں پڑھ رہا تھا، سامعین مصرعے اٹھا رہے تھے اور خود بھی اٹھ اٹھ کر داد کے ڈونگرے برسا رہے تھے۔ میں کنکھیوں سے پنڈال کے اس راستے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے میں داخل ہوا تھا۔ بامشکل 3-4 منٹ گزرے ہوں گے کہ خطرناک صورتوں والے 3 ہٹے کٹے افراد پنڈال میں چلے آئے۔ ان میں سے 2 وہی تھے جنہیں میں نے اس سے پہلے ڈونسن کار میں دیکھا تھا۔ وہ میری ہی طرح چادروں کی بکل مارے ہوئے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ میں نے چادر کے نیچے اپنی ہستہ حالی ہتھکڑی چھپا رکھی تھی، جبکہ انہوں نے تیر و تفنگ چھپا رکھے تھے۔ چادر پوشوں کے ساتھ جو تیسرا شخص اندر داخل ہوا تھا، اس کے سر پر ٹوپی تھی اور ایک بڑے مفلر نما کپڑے سے اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا ایک پہلو کچھ بھاری نظر آ رہا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی قمیض کے نیچے پستول، ریوالور وغیرہ موجود ہے۔ میں نے اس شخص کے لباس پر غور کیا اور مجھ پر یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ یہ شخص سلجوق ہے۔ فاصلہ زیادہ تھا، میں پورے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن قد کاٹ، لباس اور انداز سلجوق ہی کا تھا۔ ایک دم ہی مجھے فضا میں دشمنی اور خوخاری کی بو محسوس ہونے لگی۔ پنڈال میں داخل ہونے والے تینوں افراد نے سب سے پچھلی قطار میں کرسیاں سنبھالی اور بظاہر مشاعرہ سننے میں مصروف ہو گئے۔ ممکن ہے کہ وہ دوسرے سامعین کی طرح واہ واہ بھی کر رہے ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کتنے باذوق اور سخن شناس ہیں۔ ان کا ذوق قتل و غارت اور سخن فہمی گالی گلوچ تک محدود تھی۔ اگر وہ اب تک مجھ سے دور تھے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، پنڈال میں مسلح پولیس موجود تھی۔ وہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اس کا مطلب تھا جب تک مشاعرہ چلتا رہے گا میں محفوظ رہوں گا، لیکن مشاعرے کو کب تک چلنا تھا؟ رات بھیگ چکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مشکل سے 2-3 شاعر باقی ہوں گے۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، فرار کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ترنم سے پڑھنے والے شاعر نے اپنا کلام ختم کیا تو اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دینے والے شاعر نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، اب میں اس محفل مشاعرہ کے صدر اور بےحد محترم شاعر جناب قاسم بیدل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا کہ مشاعروں میں صاحب صدر کو سب سے آخر میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ محفل اب اختتام کے قریب ہے۔ شمع اب ایک گول مٹول بزرگ شاعر کے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ انہوں نے آنکھوں پر اینک جما کر ایک طویل غزل شروع کی۔ غزل کتنی بھی طویل تھی، بہرحال غزل تھی، آخر اسے ختم ہونا تھا۔ میں خود کو ایک بار پھر بھاگ دوڑ کے لیے تیار کرنے لگا۔ اچانک میں نے اسٹیج پر ایک شخص کو دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایک ہی لمحے میں ساری توانائی سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ یہ شخص بزرگ شاعر کو پانی پلانے اسٹیج پر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا گلاس تھا۔ میں اس شخص کو یہاں اور اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ عبداللہ تھا، نواب شہریار کا منشی اور جمیلہ کا باپ۔ آج سے 9-10 روز پہلے وہ خاموشی سے حویلی چھوڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہاں اس وقت عبداللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوندا کہ اگر عبداللہ یہاں موجود ہے تو جمیلہ بھی یہیں ہوگی۔ ان باپ بیٹی کے لیے ہی سلجوق نے نواب کی بیٹی کو اغوا کیا تھا۔ یک بیک میرے ذہن میں آیا کہ نواب شہریار کے پاس جانے کے بجائے میں کیوں نہ عبداللہ اور جمیلہ سے رابطہ کروں۔ مجھے موجودہ صورتحال سے نکالنے میں وہ نواب شہریار سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ نواب زادی شاہین کی جان بخشوانے میں بھی ان سے مدد لے سکتا تھا۔ کچھ بھی تھا، بہرحال جمیلہ ایک عورت تھی۔ وہ کبھی یہ برداشت نہ کرتی کہ اس کی آبرو کے بدلے ایک اور لڑکی کی آبرو لوٹی جائے یا اسے زندگی سے محروم کیا جائے۔ میں نے غور کیا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا یہ فیصلہ درست ثابت ہوگا۔ جو ہی عبداللہ گول مٹول بزرگ شاعر کو پانی پلا کر اسٹیج سے نیچے اترا، میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لپک کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عبداللہ مجھے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ تو تم یہاں؟ اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر پوچھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے ہر سوال کا جواب تفصیل سے دوں گا۔ اس وقت میں خطرے میں ہوں۔ تم سے ایک بہت ضروری سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا میں امید کروں کہ تم اس سوال کا درست جواب دو گے؟ عبداللہ بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ میں نے اسے بازو سے تھام لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم سلجوق نام کے کسی شخص کو جانتے ہو؟ سلجوق؟ کوئی گولا سا عبداللہ کے حلق میں اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے سبب کچھ کھل گئیں۔ میں نے کہا، ہاں سلجوق، میں اس کے بارے میں تمہیں ایک نہایت اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ کیسی اطلاع؟ سلجوق یہاں موجود ہے۔
عبداللہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ مجھ سے بازو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مناسب نہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہیں۔ عبداللہ نے چند لمحے کشمکش میں گزارے، پھر آہستگی سے بولا آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے پنڈال سے نکلے۔ ہماری حرکت میں آتے ہی دونوں چادر پوش اپنے ساتھی سمیت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں عبداللہ کے ساتھ چلتا ایک وسیع احاطے میں پہنچا۔ یہاں محفل مشاعرہ میں شرکت کے لیے آنے والوں کی بہت سی گاڑیاں اور موٹر سائیکل وغیرہ کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک جیپ کسی وفاقی وزیر کی تھی۔ جیپ پر جھنڈا لہرا رہا تھا، اس کے قریب مسلح پولیس والے موجود تھے۔ ہم ایک گلی میں داخل ہوئے۔ عبداللہ نے ایک بند دروازے پر دستک دی، دوسری تیسری دستک پر دروازہ کھلا اور میں نے جمیلہ کو اپنے سامنے پایا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی سخت حیران ہوئی۔ اگر اس کا باپ ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً وہ دروازہ بند کر لیتی۔ عبداللہ مجھے لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ایک چھوٹا سا ہستہ حال مکان تھا، مختصر صحن، 2 کمرے اور بالکنی۔ جمیلہ کی دادی برآمدے میں پڑی سو رہی تھی۔ جمیلہ بھی غالباً نیند ہی سے بیدار ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال منتشر تھے، اوڑھنی زمین پر گھسٹ رہی تھی اور پاؤں ننگے تھے۔ اپنی خوبصورت حیدرآبادی چکریوں کے بغیر اس کے کان سونے لگ رہے تھے اور وہ بھی ادھوری سی محسوس ہوتی تھی۔ ابھی ہم وہ مشکل برآمدے تک ہی پہنچے تھے کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ جمیلہ اور عبداللہ نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر عبداللہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے وہی مفلر پوش شخص کھڑا تھا۔ اب مفلر اس کے چہرے سے سرکا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا، وہ سلجوق تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ مجھ پر چھپٹا۔ اس نے قمیض کے نیچے سے سیاہ نال کا خوفناک ریوالور نکال لیا تھا۔ میرے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ انداز ایسا ہی تھا کہ میرے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑنا چاہتا ہے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ میں نے تیزی سے حرکت کر کے اس کا پستول والا بازو تھام لیا، اس کے ساتھ ہی گھٹنے کی بھرپور ضرب اس کی ناف میں لگائی۔ وہ ایک سخت جان شخص ثابت ہوا۔ مثانہ پھاڑ دینے والی چوٹ کھا کر بھی اس نے میرے سینے میں ٹکر رسید کرنے کی کوشش کی۔ میں نے دوسری ضرب بھی پہلے والے مقام پر لگائی۔ اس مرتبہ وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ میں نے بازو مروڑ کر اسے اوندے منہ فرش پر گرا دیا اور اپنا بایاں پاؤں اس کے کندھے کے جوڑ پر رکھ دیا۔ یہ کارگر داؤ تھا۔ اب اگر سلجوق ذرا بھی ہلنے کی کوشش کرتا تو اس کا کندھا اکھڑ سکتا تھا۔ جمیلہ چیخ کر اندر بھاگ گئی تھی۔ عبداللہ سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ سلجوق جیسا شخص یوں آنن فانن میرے ہاتھوں زیر ہو جائے گا۔ بیرونی دروازہ ابھی تک کھلا تھا۔ یکایک ایک تنومند شخص تند بگولے کی طرح اندر داخل ہوا اور مجھ پر چھپٹا۔ عبداللہ سکتے کی کیفیت سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ ٹھہرو، وہ پکار کر بولا، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیوں لڑ رہے ہو اس سے؟ اس نے حملہ آور کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا اور اسے دھکیل کر پیچھے لے گیا۔ دوسری طرف میں نے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہونے کے باوجود سلجوق کو بے بس کر رکھا تھا۔ عبداللہ تنومند چادر پوش کو پیچھے ہٹا کر ہم دونوں کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے فرش پر گرا ہوا پستول اٹھایا اور اسے جمیلہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد وہ سلجوق کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ میرے داؤ میں پھنس کر سلجوق بے بس ہو چکا ہے تو میں نے اس کا بازو آزاد کر کے پاؤں ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سلجوق اٹھ کھڑا ہوا اور خوخار نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، تاہم اس نے مجھ پر دوبارہ چھپٹنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں غضب کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی حیرت بھی نظر آ رہی تھی۔ عبداللہ نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا کر رہے ہو سلجوق؟ کیا جھگڑا ہے تم دونوں میں؟ سلجوق گھرایا، جھگڑا بھی بتا دوں گا، پہلے اس کا دماغ درست کر لوں۔ وہ رسمی انداز میں پھر میری طرف بڑھا۔ عبداللہ ہم دونوں کے درمیان آ گیا۔ اتنے میں اندر سے جمیلہ کی آواز آئی، بابا سلجوق بھائی کو اندر لائیں۔ جمیلہ کی آواز سن کر سلجوق کو جھٹکا سا لگا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ ایک عجیب سا رنگ لہرا گیا تھا اس کے چہرے پر۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے تنے ہوئے رگ پٹھے ایک دم ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ جمیلہ کمرے کے اندر تھی اور کھڑکی میں کھڑی تھی۔ سلجوق خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یوں لگا کہ ایک خون آشام ڈاکو پس منظر میں چلا گیا ہے اور اس کے اندر سویا ہوا ایک نرم خوب بھلا مانس نوجوان بیدار ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ عبداللہ نے سلجوق کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے کر کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحے بعد اس نے مجھے بھی اندر بلا لیا۔ میں اندر پہنچا تو سلجوق چارپائی پر بیٹھا تھا۔ فرش پر اوندے منہ گرنے سے اس کی تھوڑی زخمی ہو گئی تھی۔ خون روکنے کے لیے وہ بار بار اپنے مفلر کا پلو تھوڑی پر دبا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ جمیلہ کے سامنے وہ بہت دبا دبا نظر آ رہا ہے۔ جمیلہ نے مجھ سے کہا، شاہجہاں بھائی، میرا تو سر چکرا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ آپ دونوں یہاں کیسے پہنچے اور کیوں اس طرح لڑ جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا، بہتر ہے کہ تم یہ سوال سلجوق سے پوچھو۔ سلجوق خونی لہجے میں بولا، یہ شخص میرے 2 کرندوں کو زخمی کر کے بھاگا ہے، تیسرا لاپتہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور جو بندے زخمی ہوئے ہیں وہ اپنی کارستانی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا حق تھا ہمیں باندھ کر رکھنے کا؟ کس نے باندھ رکھا تھا تمہیں؟ عبداللہ نے پوچھا۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے باندھنے والا۔ میں نے سلجوق کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے پوچھیں کہ کیا قصور تھا ہمارا؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نواب شہریار کے کرندے ہو، تم ہرکارے اس شیطان کے، میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچے گا، نہ نواب نہ اس کا کوئی کرندہ۔ میں نے کہا، تم بات کو پلٹ رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو ہم نواب کے کرندے نہیں اس کے قیدی تھے۔ جس طرح نواب تمہارا دشمن ہے اسی طرح ہمارا بھی ہے۔
میرے تمہارے جھگڑے کی وجہ کوئی اور ہے اور تم وہ وجہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں وجہ چھپانے کی، اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، سلجوق نے تیوری چڑھا کر کہا، اور پھر وہ عبداللہ سے مخاطب ہوا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، چاچا میں نے تیری اور جمیلہ کی بے عزتی کا بدلہ نواب شہریار سے لے لیا ہے۔ نواب کی بیٹی اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ عبداللہ اور جمیلہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جمیلہ لرزاں آواز میں بولی، ہاں میں نے اغوا کیا اس کی بیٹی کو، اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے۔ پھر سلجوق نے یہ سارا واقعہ عبداللہ اور جمیلہ کے گوش گزار کر دیا۔ وہ دونوں تعجب سے سنتے رہے۔ میں نے یہ بتا کر ان کے تعجب میں اضافہ کر دیا کہ سلجوق کی فائرنگ سے زخمی ہونے والی لڑکی اسپتال میں چل بسی ہے۔ سلجوق نے یہ بات سن کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ غالباً وہ اس خبر سے آگاہ تھا۔ جمیلہ اٹھ کر باہر جا چکی تھی۔ بوڑھے عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ سلجوق کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، نہیں بیٹا، ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تم ہماری خاطر یہ کام کر کے ہمیں اور رسوا نہ کرو۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، ابھی اسی وقت چھوڑ دو اسے۔ نہیں چاچا، سلجوق نے فیصلہ کن انداز میں انکار کیا۔ نواب نے تمہاری عزت کا جنازہ اٹھایا، میں اس کی عزت کا جنازہ اٹھا کر چھوڑوں گا۔ میں نے بہت بڑی قسم کھا رکھی ہے، میں نواب سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ عبداللہ نے کہا، بیٹا پھر ہم میں اور ان بے رحم درندوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایسا مت کرو، بلکہ ایسا سوچو بھی مت۔ تم ایک شریف ماں کے بیٹے ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ سوچو، اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو وہ تمہیں اس لڑکی کے بارے میں کیا مشورہ دیتی؟ مجھے باتوں میں مت الجھا چاچا، سلجوق بےحد بیزاری سے بولا۔ میں جو فیصلہ کر چکا ہوں وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو اور بات ہے، ورنہ وہی کروں گا جو سوچ چکا ہوں۔ تو پھر تمہارا ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، عبداللہ بھڑک کر بولا۔ تو ہمارے لیے مر چکا اور ہم تیرے لیے۔ اور یاد رکھ، اگر تجھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو تیرے خلاف سب سے پہلی گواہی میں دوں گا۔ جو تیرے جی میں آئے کر چاچا، سلجوق نے کہا اور سرخ چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی اور جمیلہ پھر اندر آ گئی۔ اب اس نے سر پر اوڑھنی رکھ لی تھی، پاؤں میں جوتی بھی نظر آ رہی تھی۔ غالباً وہ دروازے سے لگی ہماری گفتگو سنتی رہی تھی۔ وہ سلجوق کی طرف دیکھے بغیر بولی، سلجوق بھائی مت کرو ایسا، ہماری مشکلوں کو اور مت بڑھاؤ، رحم کرو ہمارے حال پر۔ جمیلہ کی آواز آنسوؤں کے بوجھ سے لرز رہی تھی۔ اس آواز نے سلجوق پر وہی اثر کیا جو بھڑکتے شعلوں پر پانی کی فوار کرتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے ٹھٹک کر رک گیا تھا، جیسے ذہن سے قوت فیصلہ اور ٹانگوں سے توانائی رخصت ہو گئی ہو۔ میں نے دیکھا جمیلہ کا سر جھکا ہوا تھا اور رخساروں پر آنسو پھسل رہے تھے۔ سلجوق نے جواب میں کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ تھرا کر رہ گئے۔ اسے نرم پڑتا دیکھ کر عبداللہ نے اس کا بازو تھام لیا اور روتے ہوئے بولا، میری سفید داڑھی کی شرم رکھ لو بیٹا، نوابوں کو جتنی سزا مل چکی اتنی ہی کافی ہے، اب اس بے گناہ لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، سلجوق تم ایک بہادر شخص ہو، اور بہادر کمزور عورتوں سے بدلے نہیں لیتے۔ تم اکیلے میدان میں نواب کو للکارو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور بہت سے دوسرے لوگ تمہارا ساتھ دیں گے۔ سلجوق تڑک کر بولا، تمہیں کچھ پتا نہیں، تم اس معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ جس لڑکی کو تم بے گناہ اور بے قصور کہہ رہے ہو وہ اس جرم میں پوری طرح ملوث ہے۔ میری بات پر یقین نہیں تو جمیلہ سے پوچھ کر دیکھ لو۔ وہ لڑکی اپنے بھائی کی ہر حرکت سے واقف تھی، بلکہ وہ اپنے بھائی کے ہاتھ جمیلہ تک پہنچاتی رہی ہے اور اس کے پیغام لے کر آتی رہی ہے۔ پوچھ لو جمیلہ سے۔ وہ جمیلہ کو اپنی سہیلی کہنے لگی تھی، اور جب بھائی نے سہیلی سے ایسا شرمناک دھوکہ کیا تو وہ چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی۔ ان رئیس لوگوں کے لیے ہماری عزت دو کوڑے کی نہیں ہوتی، کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں ہم ان کی نظروں میں۔ عبداللہ نے کھینچ تان کر سلجوق کو دوبارہ چارپائی پر بٹھا دیا اور جمیلہ سے بولا کہ وہ چائے تیار کرے۔ سلجوق کے جذبات واقعی بہت بڑکے ہوئے تھے۔ وہ جس قدر غصے کا اظہار کر رہا تھا اس سے 50 گنا غصہ اس کے اندر موجود تھا، اور غالباً یہ بات بھی صحیح تھی کہ وہ نواب سے خوفناک انتقام لینے کی کوئی بہت بڑی قسم کھا چکا تھا۔ عبداللہ کے سمجھانے بجھانے سے وہ قدرے دھیما تو نظر آنے لگا، مگر اس کے دل میں پوشیدہ ارادے اتنی جلدی بدلنے والے نہیں تھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عبداللہ اور جمیلہ کی تسلی کے لیے اپنے غضب و غضب پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر بعد جمیلہ چائے لے کر آئی۔ جس وقت عبداللہ اور سلجوق چائے کی پیالیاں سامنے رکھے باتیں کر رہے تھے، میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ جمیلہ برآمدے میں کھڑی تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں اسے کہا، جمیلہ میں نہیں جانتا کہ سلجوق سے تم لوگوں کا کیا رشتہ ہے اور وہ کہاں تک تمہاری بات مان سکتا ہے۔ بہرحال جیسے بھی ہو اسے روکنے کی کوشش کرو، اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ واپس اپنے ڈیرے پر پہنچتے ہی شاہین کو گولی مار دے گا۔ اس کی یقین دہانیوں پر مت جاؤ، وہ صرف تم لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ جمیلہ بولی، میں بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ سلجوق بھائی اتنی جلدی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہی کریں گے جو انہوں نے طے کر رکھا ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں زبردستی روک لیں۔ یہ کام اتنا آسان نہیں، میں نے کہا۔ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے کم از کم 8-10 ساتھی اس مکان کے ارد گرد موجود ہیں۔ بہرحال موقع محل دے کر کوشش کی جا سکتی ہے۔ جمیلہ کی خوبصورت پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھریں۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور ایک شیشی اٹھائے ہوئے باہر نکل آئی۔
اس نے لرزتے ہاتھوں سے شیشی مجھے تھمائی اور بولی، یہ کسی کام آ سکتی ہے۔ میں نے لیبل پر نگاہ دوڑائی۔ یہ خواب آور گولیاں تھیں۔ بڑی تیز قسم کی دوا تھی۔ ایک چھوٹی سی گولی بندے کو 8-10 گھنٹے کے لیے گہری نیند سلا سکتی تھی۔ میں نے جمیلہ سے پوچھا، تمہارے پاس یہ دوا کہاں سے آئی؟ اس نے نگاہیں جھکائیں۔ دادی جان کو نیند نہیں آتی تھی، ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھی۔ جواب معقول تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس میں سے جھوٹ کی بو آئی۔ یہ دوا غالباً جمیلہ اپنے استعمال کے لیے لائی تھی، اور پھر ایک دم میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کہیں اس دوا کا تعلق ان حالات سے تو نہیں تھا جن سے جمیلہ گزر رہی تھی، اور نواب فیروز جنگ کی مہربانیوں کے سبب امید سے تھی۔ عین ممکن تھا کہ مایوسی کی انتہا کو چھو کر اس نے اپنی زندگی کے خاتمے کا ارادہ کیا ہو اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے یہ دوا حاصل کی ہو، لیکن پھر اس کی اچھی فطرت نے اسے حرام موت مرنے سے بچا لیا ہو۔ بہرحال اس وقت یہ باتیں سوچنے کی مہلت نہیں تھی۔ خواب آور دوا میرے ہاتھ میں تھی اور جمیلہ کی سوالیہ نگاہیں مجھ پر جمی تھیں۔ میں ان نگاہوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے شیشی واپس اسے تھماتے ہوئے کہا، اس کا استعمال مجھ سے بہتر تم کر سکتی ہو، بلکہ تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد چائے کا ایک اور دور چلا دینا۔ سلجوق کے کپ میں 3-4 گولیاں ڈال دینا، بے ذائقہ دوا ہے، اسے بالکل شک نہیں ہوگا۔ جمیلہ نے پروگرام کے مطابق عمل کیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد جب ہماری گفتگو اختتام پذیر تھی اور سلجوق اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا، جمیلہ پھر چائے لے آئی۔ اس نے بڑی احتیاط سے کپ ہمارے سامنے رکھے اور اوڑھنی درست کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ سلجوق کی نگاہوں نے بے اختیار اس کا تعاقب کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک ہو رہا تھا کہ سلجوق اور جمیلہ کے درمیان کسی طرح کا رومانی تعلق موجود ہے۔ نواب زادی شاہین کے بارے میں سلجوق کا رویہ کچھ نرم محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ عندیہ ظاہر کر رہا تھا کہ فی الحال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ یرغمالی کے طور پر اس کے پاس رہے گی۔ اب حقیقت کیا تھی، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ عین ممکن تھا کہ یہاں سے جاتے ہی سلجوق اپنے اصل روپ میں آ جاتا اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے شاہین کو گولیوں سے چھلنی کر کے اس کے باپ کی زمینوں پر پھینکوا دیتا۔ چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی سلجوق پر سستی طاری ہونے لگی۔ وہ بالکل سیدھا بیٹھا تھا، پھر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے 2-3 جماہیاں لیں۔ بعد ازاں جو کچھ ہوا بہت تیزی سے ہوا۔ اسے چکر سا آیا، اٹھنے کی کوشش میں وہ لڑکھڑایا اور چارپائی پر گر گیا۔ چند ہی لمحے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بہت گہری سانسیں لینے لگا۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ سلجوق کی بے ہوشی کا عمل اس انداز سے اور اتنی تیزی سے مکمل ہوگا۔ ایک ہٹا کٹا شخص لمحوں میں کراٹا غسیل ہو گیا تھا۔ میں نے عبداللہ کی مدد سے سلجوق کو چارپائی پر سیدھا کر کے لیٹایا، اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا، جسم پر کمبل ڈالا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ میں نے جمیلہ اور عبداللہ سے بھی کہا کہ وہ اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ جائیں اور خود کو سویا ہوا ظاہر کریں۔ میں بھی برآمدے میں ایک چارپائی پر کمبل لے کر لیٹ گیا۔ پروگرام یہ تھا کہ اگر سلجوق کے ساتھیوں میں سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عبداللہ دروازہ کھولے گا اور اسے بتائے گا کہ سلجوق نے رات یہیں رہنا ہے، لیکن کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نہ عبداللہ کو چارپائی سے اٹھنا پڑا۔ 2-3 گھنٹے بعد صبح ہو گئی۔ میں جاگتا رہا تھا اور مسلسل سوچتا رہا تھا۔ شاہین کو بچانے کے لیے یہ وقت بڑا اہم تھا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ یقینی بات تھی کہ جو ہی سلجوق بیدار ہوگا ایک بار پھر شاہین کے حوالے سے کسی المیہ کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ میرے خیال میں صرف جمیلہ ہی وہ ہستی تھی جو سلجوق کو اس کے خطرناک ارادے سے باز رکھ سکتی تھی۔ اگر وہ سلجوق سے پرزور درخواست کرتی تو ممکن تھا کہ سلجوق شاہین کو چھوڑ دیتا۔ شاہین کو چھڑانے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سلجوق کو اس مکان میں پابند رکھا جاتا اور میں واپس اس قلعے تک پہنچتا جس کی سرنگ میں سلجوق نے اپنی دنیا آباد کر رکھی تھی۔ پھر کسی طریقے سے میں شاہین کو اس جان لیوا سرنگ سے باہر لانے کی کوشش کرتا۔ بہرحال اس میں رسک تھا اور شدید قسم کا رسک تھا۔ میں جب بستر سے اٹھا، اجالا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ جمیلہ چند گز کے فاصلے پر باورچی خانے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ بھی ایک پل کے لیے نہیں سوئی۔ میں اسے پاس بلانا چاہ رہا تھا، وہ خود ہی چلی آئی۔ کہنے لگی، بھائی جان، میں بڑی دیر سے آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں سو نہیں رہا تھا، یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا تھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ وہ بولی، لگتا ہے کہ سلجوق بھائی کی طبیعت کچھ خراب ہے، انہوں نے سوتے میں قے کی ہے، رنگ بھی زرد ہو رہا ہے۔ میں چونک کر اٹھا اور جمیلہ کے ساتھ کمرے میں پہنچا۔ سلجوق چت لیٹا تھا، بہت گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے خطرے کا احساس ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض ٹٹولی۔ وہ بہت دھیمی چل رہی تھی، سانسوں کا زیر و بم بھی تشویشناک حد تک سست تھا۔ وہ بے حد گہری بے ہوشی میں تھا۔ میں نے جمیلہ سے پوچھا، کتنی گولیاں ڈالی تھی تم نے؟ وہ بولی، ٹھیک سے یاد نہیں، 5-6 ہوں گی۔ 5 بھی زیادہ تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے جلدی میں اس سے بھی زیادہ ڈال دی ہیں۔ یہ تو بالکل بے ہوش پڑا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ ہائے اللہ! جمیلہ نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے سلجوق کے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیا۔ اس کی سانس جو گلے میں الجھنے لگی قدرے رواں ہو گئی۔ اتنے میں عبداللہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ سلجوق کی حالت دیکھ کر اسے بھی سخت تشویش ہوئی۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ سلجوق کو اسپتال لے جانا ہوگا یا اس کے لیے کسی ڈاکٹر کا انتظام کرنا ہوگا، دوسری صورت میں اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عبداللہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کا انتظام کرتا ہوں۔
مالک مکان کا بھتیجا ڈاکٹر ہے، یہیں پاس ہی رہتا ہے۔ وہ جلدی سے گیا اور 5-10 منٹ بعد ایک نوجوان کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ نوجوان ڈاکٹر نے سلجوق کو دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا، پھر عبداللہ کو چند دوائیں لانے کے لیے بھیجا۔ جب تک عبداللہ دوائیں لایا اس نے سلجوق کو ایک انجیکشن دیا۔ معلوم نہیں انجیکشن کا اثر تھا یا کوئی اور بات۔ کچھ دیر کے بعد سلجوق کو کے آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے 1.5-2 گھنٹے تک سخت کوشش کی اور سلجوق کی حالت سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ درحقیقت یہ اسپتال میں ہونے والا کام تھا جو ڈاکٹر نے کوشش کر کے گھر ہی میں انجام دے دیا تھا۔ قریباً 10 بجے وہ سلجوق کو گلوکوز وغیرہ لگا کر چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ دوپہر تک ہوش میں آ جائے گا۔ اس افتاد نے جمیلہ کو بے حد ہراساں کر رکھا تھا۔ وہ سلجوق کی حالت کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ جس وقت سلجوق کی حالت زیادہ خراب تھی مجھے لگ رہا تھا کہ صدمے کے سبب وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ میری ہتھکڑی گھر والوں پر اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی جب کل رات میری اور سلجوق کی جھڑپ ہوئی تھی۔ آج میں کافی دیر دونوں کڑیوں کی درمیانی زنجیر توڑنے کی کوشش کرتا رہا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا تھا کہ شاید سلجوق کے لباس میں اس ہتھکڑی کی چابی موجود ہو، تاہم لباس کی تلاشی پر یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوپہر تک سلجوق کو ہوش آ جائے گا، لیکن شام 5 بجے تک بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ 5 بجے عبداللہ پھر ڈاکٹر کو لے آیا۔ اس نے احتیاط سے سلجوق کا معائنہ کیا اور تسلی دے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی سلجوق کے 2 ساتھی پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک وہی طفیل نامی شخص تھا جس سے سرنگ میں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ دونوں افراد سلجوق کے لیے بہت پریشان تھے اور ڈیرے پر دیر تک اس کا انتظار کر کے یہاں پہنچے تھے۔ عبداللہ نے انہیں بتایا کہ پریشانی کی بات نہیں، رات سلجوق کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اب وہ پہلے سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے کل شام تک اپنے ڈیرے پر پہنچ جائے۔ طفیل اور اس کا ساتھی منہ سے تو کچھ نہیں بولے لیکن ان کے چہروں سے ظاہر تھا کہ وہ شک میں مبتلا ہیں۔ واپس جانے کی بجائے انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ وہ یہیں شہر میں رہیں گے اور کل صبح پھر سلجوق کی خیریت دریافت کرنے آئیں گے۔ سلجوق کی مسلسل بے ہوشی نے عبداللہ کو بھی پریشان کر رکھا تھا۔ اس کی ہر حرکت سے بے چینی مترشح تھی۔ وہ بار بار حقہ تازہ کرتا تھا اور بے قراری سے گڑگڑانے لگتا تھا۔ ہم دونوں سلجوق سے کچھ فاصلے پر برآمدے میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا چاچا میں پوچھ سکتا ہوں کہ سلجوق تمہارا اب کیا لگتا ہے؟ وہ بولا کچھ نہیں اور بہت کچھ بھی۔ تمہارا خیال ہوگا کہ میری اسے کوئی رشتہ داری ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل ہم لوگ 2.5-3 سال تک حیدرآباد میں پڑوسی رہے ہیں۔ معظم جاہی مارکیٹ میں ہمارے گھروں کی دیوار سانجھی تھی۔ سلجوق کی والدہ اللہ بخشے بڑی نیک اور ہمدرد عورت تھی۔ سلجوق کی بہنیں جمیلہ کی دوپٹہ بدل بہنیں بنی ہوئی تھیں۔ سلجوق کے والد کی میرے ساتھ گاڑی چلتی تھی۔ دونوں گھرانے ایک دوسرے میں یوں گھلے ملے ہوئے تھے کہ ایک ہی گھرانہ لگتا تھا۔ حیدرآباد شہر میں وہ ہمارے بڑے سنہری دن تھے۔ بعد میں سلجوق کی والدہ اچانک فوت ہو گئیں۔ اس کے والد بچیوں کو لے کر نظام آباد اپنے بڑے بیٹے کے پاس چلے گئے۔ ہم نے بھی کرائے کا وہ مکان چھوڑ دیا۔ یوں ایک ہی گھرانے کی طرح رہنے والے اور آپس میں بے حد محبت کرنے والے افراد تتر بتر ہو گئے۔ بس کبھی کبھار کسی سے ملاقات ہو جاتی تھی یا خط وغیرہ آ جاتا تھا۔ سلجوق حیدرآباد میں ہی تھا، لہٰذا مہینے 2 مہینے بعد اپنی صورت دکھا جاتا تھا۔ پھر سنا کہ اس نے کسی سیٹ سے جھگڑا کیا ہے اور جیل چلا گیا ہے۔ جیل سے 2 سال بعد وہ رہا ہوا تو بالکل بدلا ہوا تھا۔ دنگا فساد اور مار کٹائی اس کا ہر روز کا کام ہو گیا۔ آئے دن اس کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں ملتی رہیں۔ پھر ایک روز یہ خبر سنی کہ اس نے اپنا گروہ بنا لیا ہے اور ڈکیتی کی وارداتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا چاچا ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا نازک سا سوال ہے، کہیں تم برا نہ مان جاؤ۔ وہ بولا نہیں بیٹا تم پوچھو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو تو کوئی بات بھی بری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چاچا اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گئے دنوں میں سلجوق تمہاری بیٹی جمیلہ کو پسند کرتا ہو، میرا مطلب ہے اس سے شادی وغیرہ کرنا چاہتا ہے؟ عبداللہ کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا، حقہ گڑگڑا کر بولا میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا، تمہارا یہ اندازہ درست ہے کہ سلجوق جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے مجھ سے ذکر بھی کر دیا تھا۔ اس وقت وہ بھلا چنگا شریف لڑکا تھا، ویلڈنگ کا کام کرتا تھا اور 300-400 روپیہ ہفتہ کما لیتا تھا۔ خوش شکل و اخلاق والا بھی تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر جمیلہ سے اس کی شادی ہو جائے تو کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔ میں نے جمیلہ کی پھوپھی سے کہا کہ وہ جمیلہ کی رائے لے لے۔ اس نے رائے لی تو پتہ چلا کہ جمیلہ کو سلجوق پسند نہیں ہے۔ وہ اسے سلجوق بھائی کہتی تھی اور بھائی ہی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ یوں یہ بات ختم ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سلجوق کے دل سے یہ بات کبھی بھی نہیں نکلی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ جیل جانے سے پہلے وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا اور ہمارے ہر دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ مگر جب اس نے مار دھاڑ والے کام شروع کر دیے تو میں نے خود ہی اسے کہہ دیا کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ میں نے کہا چاچا اب تمہارے لیے یہ بات ٹھکی چھپی نہیں رہی ہوگی کہ سلجوق نے جمیلہ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے نوابزادی کو اغوا کیا ہے۔ اس لحاظ سے تم پر اور جمیلہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ عبداللہ بولا پتر جی یہ تو بات کی بات ہے، اب تو یہ فکر ہے کہ سلجوق ہوش میں بھی آئے گا یا نہیں۔ اس کے 2 بندے جو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے واپس نہیں گئے۔
وہ باہر گلی میں موجود ہے اور بڑے فکرمند نظر آ رہے ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ ہمیں جیتا نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات کی فکر نہ کرو چاچا، سلجوق کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن وہ آج ہی رات ہوش میں آ جائے گا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ عبداللہ بولا، ہم لوگ بڑی رازداری سے یہاں پہنچے تھے۔ ارادہ تھا کہ چند مہینے بڑی خاموشی سے اس اجنبی جگہ پر گزارا کریں گے، لیکن تم نے سب کچھ درم برم کر دیا۔ اس دوران جمیلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ سلجوق کی مسلسل بے ہوشی اس کی جان کھائے جا رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ رات 10 بجے سلجوق نے آنکھیں کھولی۔ کچھ دیر تک سرخ سرخ آنکھوں سے ہمارے چہرے تکتا رہا، پھر ہونٹوں میں کچھ بدبدایا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحے بعد وہ پھر گہری نیند سو گیا۔ وہ شخص جو اس چارپائی پر گرنے سے پہلے خوخار مجرم تھا، اب بالکل بے سدھ پڑا تھا اور اس کے چہرے پر معصومیت برس رہی تھی۔ عبداللہ نے باہر جا کر سلجوق کے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ سلجوق ہوش میں آ گیا ہے۔ وہ دونوں افراد اسے دیکھنا چاہتے تھے لیکن عبداللہ انہیں ٹالنے میں کامیاب رہا۔ وہ صبح آنے کا کہہ کر واپس چلے گئے۔ میں کل رات کا جاگا ہوا تھا۔ جمیلہ یا اس کا باپ مجھ پر ایک لحاف ڈال گئے تھے۔ سردی کم کرنے کے لیے برآمدے کی چیکیں بھی گرا دی گئی تھیں۔ میں نے دیکھا قریب ہی ایک چارپائی پر عبداللہ دنیا مافیا سے بے خبر خراٹے لے رہا تھا۔ جمیلہ نظر نہیں آ رہی تھی، شاید باورچی خانے کے ساتھ والے کمرے میں تھی۔ ہتھکڑی سے میں نے رات پہلے پہر ہی نجات حاصل کر لی تھی، صرف اس حد تک کہ دونوں ہتھکڑیوں کی درمیانی زنجیر کٹ گئی تھی۔ کڑیاں بدستور میری کلائیوں میں موجود تھیں۔ میں بستر سے اٹھا، رات کو مچھلی کھائی تھی، سخت پیاس لگ رہی تھی۔ کسی کو جگانا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے خود ہی باورچی خانے میں جا کر پانی پیا۔ تاریکی میں جھک کر میں نے اپنی پنڈلی ٹٹولی۔ خنجر اپنی جگہ موجود تھا۔ اس وقت یہی میرا واحد ہتھیار تھا، لہٰذا اس کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا۔ جس وقت میں خنجر ٹٹولنے کے لیے جھکا، میرا سر باورچی خانے کی بند کھڑکی کے ساتھ لگ گیا۔ مجھے کھڑکی کی دوسری جانب مدھم آوازیں سنائی دیں۔ یہ جمیلہ اور کسی مرد کی آوازیں تھیں۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، جلد ہی مجھے آنکھ چپکانے کے لیے ایک درز نظر آ گئی۔ میں نے اس درز سے جھانکا، یہ وہی کمرہ تھا جہاں پر کل سے سلجوق بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے دیکھا سلجوق بستر پر دراز تھا اور جمیلہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جمیلہ اس کے سرہانے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے سر پر سوتی اوڑھنی تھی اور اوڑھنی میں سے پھسل کر آنے والی چند ریشمی لٹیں اس کے رخساروں کو چھو رہی تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، کچھ بھی ہے سلجوق بھائی، غلطی میری ہی تھی۔ آپ کو کل رات سے جتنی تکلیف پہنچی ہے وہ صرف میری وجہ سے پہنچی ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ سلجوق نے نیموا آنکھوں سے دیکھا اور نکاہت بھرے انداز میں ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تم کیا کہتی ہو جمیلہ؟ تمہاری دی ہوئی تکلیف مجھے دنیا کی ہر خوشی سے زیادہ پیاری ہے۔ کاش میری جان نکل جاتی، میں کبھی ہوش میں نہ آتا۔ جمیلہ نے لرز کر کہا، کیسی باتیں کرتے ہو سلجوق بھائی، آپ کو کیا پتا کل سے میں کتنا روئی ہوں، کتنی دعائیں مانگی ہیں آپ کے لیے۔ سلجوق نے کراہتے ہوئے کہا، جمیلہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوں لگتا ہے ایک زمانہ بیت گیا تمہیں دیکھے ہوئے۔ جمیلہ کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کمزور سی کوشش کی، پھر محتاط نظروں سے ساتھ والے کمرے میں دیکھا۔ یقیناً وہاں اس کی دادی سوئی ہوئی تھی۔ چند لمحے کشمکش میں رہنے کے بعد وہ چارپائی کے بازو پر بیٹھ گئی۔ جمیلہ، سلجوق کے ہونٹ لرزے، میرا امتحان کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں؟ آپ نے خود کو امتحان میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ یقین کریں میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ کے بارے میں سوچتی ہوں، آپ کی خیر خواہی چاہتی ہوں، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ الفاظ اس کی زبان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ لیکن کیا جمیلہ، بولو نا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت اتنی شدید ہے کہ تمہارے بغیر میرا ہر پل انگاروں پر لوٹتے گزرتا ہے۔ پھر تم مجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کیوں نہیں کر دیتی ہو؟ کیوں برسوں سے میرا تماشا دیکھ رہی ہو؟ مجھے معاف کر دو سلجوق بھائی، جمیلہ روحانسی ہو کر بولی، میں آپ کی گنہگار ہوں، لیکن اپنے دل پر میرا بس نہیں، جس طرح آپ کا بس اپنے دل پر نہیں، اور اب تو میں بھی آپ کے قابل نہیں۔ میں سب کچھ کھو چکی ہوں، لٹ چکی ہوں، میرے اندر گناہ پل رہا ہے۔ مجھے تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، کہاں یہ کہ آپ مجھ سے محبت جتائیں۔ سلجوق کراہ کر بولا، تمہیں کچھ پتا نہیں جمیلہ کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ خدا کی قسم تم میرے لیے اب بھی وہی 6 برس پہلے والی رانی ہو جو سفید کپڑوں پر گلابی دوپٹہ اوڑھ کر کالج جاتی تھی اور اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر میری بہنوں سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ میری محبت میں ایک ذرا بھر فرق نہیں آیا جمیلہ، اور نہ آئے گا۔ سلجوق کے لہجے میں عجیب سی دلیری اور بے باکی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے سینے میں برسوں سے بھرا ہوا غبار آج نکل جانا چاہتا ہے۔ وہ جمیلہ سے آج وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہے جو آج تک نہیں کہہ سکا۔ جمیلہ کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ اس نے کسمسا کر اپنا ہاتھ سلجوق کے ہاتھ سے چھڑایا اور چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے اس نے برآمدے والے دروازے سے نکلنا چاہا، لیکن یہ سوچ کر کہ وہاں میں اور اس کا باپ سو رہے ہیں، وہ باورچی خانے کی طرف مڑ آئی۔ میں نے جلدی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اور لپک کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ رات بھر میں گہری نیند سویا۔ صبح اٹھا تو طبیعت میں تازگی تھی۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر میں نے پاؤں چارپائی سے اتار دیے۔
وہ صبح بھی کافی نکھری ہوئی اور تر و تازہ تھی، آسمان بالکل صاف تھا اور دھوپ کی تمازت خوشگوار محسوس ہوتی تھی۔ میں نے جمیلہ کو دیکھا، وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے آستینیں چڑھا رکھی تھیں اور گورے گورے سڈول بازو تیزی سے حرکت کرتے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے رات والے واقعے کا رد عمل اس کے چہرے پر ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کی دادی پاس ہی لکڑی کی چوکی پر بیٹھی تھی۔ وہ دادی سے عام سے لہجے میں باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی چند گھنٹے پہلے اپنے چاہنے والے کے ساتھ نہایت سنجیدہ قسم کی گفتگو کر رہی تھی۔ انسان ایک گورکھ دھندا ہے اور عورت کے احساسات تو خاص طور سے بے پیچیدہ اور ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ خود بھی اپنے آپ کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ پراٹھا پکاتے پکاتے جمیلہ نے پلٹ کر برآمدے کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ جلدی سے سر پر اوڑھنی درست کر کے بولی، آپ نہانا چاہتے ہیں تو نہا لیجیے، میں نے غسل خانے میں پانی رکھ دیا ہے۔ نہیں بہت شکریہ، میں صرف منہ ہاتھ دھوؤں گا، میں نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ غسل خانے کے دروازے میں کھونٹی کی جگہ تو میخیں لگی ہوئی تھیں۔ ان میخوں پر میرا وہ لباس جو ڈیک نالے کے پانی سے سرخی مائل ہو گیا تھا دھلا اور استری کیا ہوا لٹکا تھا۔ ساتھ میں وہ چادر بھی تھی جو کشتی رام ملنگ نے مجھے دی تھی۔ یہ چادر بھی دھلی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار غور سے اس چادر کو دیکھا اور میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ یہ چادر میں نے اس سے پہلے بھی دیکھی تھی۔ ہاں، یہ سائیں علی کی چادر تھی۔ وہی رنگ، وہی کپڑا، وہی دو نیلگوں پیوند جو چادر کے وسط میں لگے تھے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی تھی اور نہ میری یادداشت کوئی فریب دے رہی تھی۔ یہ سائیں علی کی چادر تھی۔ سائیں علی کی یہ چادر اس کشتی رام ملنگ کے پاس کیسے آئی؟ ایک بار پھر میرے ذہن میں وہی شبہ رینگنے لگا جو ملنگ کو خداحافظ کہتے وقت میرے ذہن میں رینگا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں قریب جا کر اچھی طرح اپنی محسن کی صورت دیکھوں، کہیں وہ سائیں علی نہ ہو۔ میری نگاہ چادر پر تھی اور میں غسل خانے کے دروازے میں ساکت کھڑا تھا۔ سنسنی کی ایک لہر سی میرے سراپے میں دوڑ رہی تھی۔ یہ سائیں علی گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ پراسرار اور ناقابل فہم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر جگہ اور ہر وقت اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا، اور یہ احساس اتنا قوی تھا کہ مجھ جیسا حقیقت پسند شخص بھی اس سے چھٹکارا نہیں پا رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں نے چاچے عبداللہ کے کم ناپ کپڑے اتارے اور اپنے پہن لیے۔ چادر کی بکل مار کر میں کھویا سا برآمدے میں آ گیا۔ جمیلہ نے چارپائی کے سامنے تپائی رکھتی تھی اور اس پر میرے اور عبداللہ کے لیے ناشتہ چن دیا تھا۔ ہم حیدرآباد میں تھے، لیکن یہ ناشتہ لاہوری تھا۔ پراٹھے، انڈے کا نمکین آملیٹ جس میں پیاز ڈالی گئی تھی اور سوجی کا حلوہ۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں سلجوق کے پاس جا بیٹھا۔ ڈاکٹر صبح سویرے اسے پھر گلوکوز کی ڈرپ لگا کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوئی اور اسے کم از کم 2 روز آرام کرنا چاہیے۔ سلجوق کا رنگ واقعی لیموں کی طرح زرد ہو چکا تھا اور وہ برسوں کا بیمار دکھائی دیتا تھا۔ آج اس کی طبیعت میں تیزی اور برہمی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ نواب زادی شاہین کے بارے میں بھی اپنے ارادوں پر نظر ثانی کر چکا تھا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ صبح منہ اندھیرے طفیل اور گلاب سنگھ اس کی مزاج پرسی کے لیے آئے تھے۔ اس نے ان سے کہہ دیا کہ نواب زادی کو چھوڑ دیا جائے اور بحفاظت اس کے باپ کی جاگیر تک پہنچا دیا جائے۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ سلجوق کے رویے میں یہ تبدیلی جمیلہ کے کہنے سننے سے آئی ہے۔ رات میں نے انہیں باتیں کرتے دیکھا اور سنا تھا۔ ان کے درمیان یہ گفتگو میرے جاگنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ غالباً میں گفتگو کا وہ حصہ نہیں سن سکا تھا جس میں جمیلہ نے سلجوق کو نواب زادی کے حوالے سے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سلجوق سے بوٹا سنگھ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ بوٹا سنگھ کی دائیں ران میں ریپیٹر چلنے والے کارتوس کے 2 چھرے لگے ہیں۔ ایک چھرا تو طفیل وغیرہ نے پرسوں رات ہی نکال دیا تھا اور دوسرا چھرا ابھی اندر موجود ہے۔ اس کی وجہ سے وہ قدرے تکلیف میں ہے۔ بہرے طور آج شام تک طفیل کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ حل کر لے گا۔ میں نے سلجوق سے نادر علی کے بارے میں بھی بات کی۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ اس کی لاش تمہیں مل چکی ہوگی۔ سلجوق نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا کیا اب بھی تمہارا خیال ہے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے؟ سلجوق نے تسلیم کیا کہ نادر علی کو 8 mm کی گولی لگی تھی اور سرنگ سے فرار ہوتے وقت میرے پاس 8 mm نہیں تھی۔ اس روز سلجوق مجھ سے دیر تک بات کرتا رہا۔ اس نے مجھے اپنے مجرم بننے کی کہانی سنائی۔ یہ وہی کہانی تھی جو ہم اکثر سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کہانی میں مرکزی کردار بدعنوان پولیس اور بااثر لوگوں کا ہوتا ہے۔ سلجوق کی کہانی بھی ملتی جلتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اب قانون شکنی کی اس زندگی سے اکتا چکا ہے۔ اس نے ایک دوست کی مدد سے ڈنمارک کا ویزا لگوا لیا ہے اور موقع ملتے ہی یہاں سے نکل جائے گا۔ وہ میرے بارے میں بھی کریت کر سوال پوچھتا رہا، کہنے لگا تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو۔ جس وقت ہم نے تمہیں اور نواب زادی کو پکڑا تم جیپ کی پچھلی سیٹوں پر بھیگی بلیاں بنے بیٹھے تھے، لیکن ڈیرے سے فرار ہوتے وقت تمہارے تیور اور ہو گئے تھے۔ میں نے کہا بھیگی بلی جب دھوپ میں بیٹھی رہے تو سوکھ جاتی ہے، ہم دونوں بھی سوکھ گئے تھے اس لیے ڈیرے سے بھاگ نکلے۔ سلجوق کو میرے بارے میں زبردست کریت پیدا ہو چکی تھی۔ دراصل وہ میرے ساتھ ہاتھ جوڑی کر کے دیکھ چکا تھا۔ میں نے اسے زیر کرنے اور بے بس کرنے میں 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگائے تھے۔ وہ لڑائی بڑھائی کا ماہر شخص تھا۔ یہ بات بآسانی اس کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں نے اسے کسی اتفاق کے تحت نہیں
مہارت کے ساتھ زیر کیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اپنی کمتری اور میری برتری تسلیم کر چکا تھا۔ اب جاننا چاہ رہا تھا کہ میں حقیقت میں کون ہوں اور پنجاب سے حیدرآباد کیوں کر پہنچا ہوں۔ میں نے اس کی باتوں کے گول مول جواب دیے۔ ہماری باتوں کے دوران 2 مرتبہ جمیلہ بھی کمرے میں آئی۔ ایک مرتبہ سلجوق کو دلیا اور دودھ دینے، دوسری مرتبہ خالی برتن اٹھانے۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ سلجوق کے سامنے آ کر اس کے سنجیدہ چہرے پر شرم کی مدھم سی سرخی لہرا جاتی تھی۔ وہ ایک سرو قد دلکش لڑکی تھی۔ اگر نواب فیروز جنگ اس پر بری طرح فریفتہ ہوا تھا تو اس نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا تھا۔ غلط اس نے یہ کیا تھا کہ ایسی دل موہ لینے والی لڑکی کو فٹنگ کی کچی پلیٹ کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا تھا۔ اب وہ اوندے منہ زمین پر پڑی تھی اور کسی بھی وقت کسی راہگیر کا وزنی بوٹ اس کے ٹکڑے کر سکتا تھا۔ شاید میں اسی روز چاچے عبداللہ کا گھر چھوڑ جاتا اور سلجوق کے ڈیرے سرنگ میں پہنچ کر اپنے زخمی یار بوٹا سنگھ کی خبر لیتا، لیکن دوپہر کے فوراً بعد گہرے بادل گھر آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جو دن ڈوبتا گیا طوفان باد باراں شدت اختیار کرتا گیا۔ حیدرآباد شہر کا آسمان، جس پر مجھے اب تک رنگ برنگی پتنگیں اور کبوتر ہی اڑتے نظر آئے تھے، طوفانی بادلوں سے ڈھک کر چنگاڑنے لگا اور بجلیاں گرانے لگا۔ رات 8-9 بجے تک میں موسم بہتر ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن باد باران کا زور نہیں ٹوٹا۔ شاید اس خراب موسم کے باوجود بھی میں چلا ہی جاتا، لیکن ذہن میں ابھرتے ہوئے ایک موہوم تجسس نے میرا ارادہ ڈاما ڈول کر دیا۔ میں اس کہانی کا انجام دیکھنا چاہ رہا تھا جو پچھلے 3 روز سے چپکے اس 4 دیواری میں پنپ رہی تھی۔ یہ سلجوق اور جمیلہ کی کہانی تھی۔ وہ دونوں ایک ندیدہ کشمکش میں الجھے ہوئے تھے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ بہت جلد اس کشمکش کا انجام ہونے والا ہے۔ وہ دونوں ایک ہونے والے ہیں یا ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والے ہیں۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا اور مٹی کی چھت پر تابڑ توڑ برستی بارش کی آواز سنتا رہا۔ رات 12-1 بجے کا عمل ہوگا جب میں نے ایک مدھم آواز سنی۔ یہ سلجوق کی آواز تھی۔ وہ جمیلہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ بستر علالت پر تھا۔ کسی بھی ضرورت کے لیے وہ جمیلہ یا عبداللہ کو آواز دے سکتا تھا۔ چند لمحے بعد باورچی خانے میں کھٹ پٹ سنائی دی۔ میں نے برآمدے میں اپنے بستر پر لیٹے کنکھیوں سے باورچی خانے کی طرف دیکھا۔ باورچی خانے کی چھوٹی بتی روشن تھی اور جمیلہ رکوع کے انداز میں جھکی ہوئی نلکے سے پانی لے رہی تھی۔ غالباً سلجوق نے پانی مانگا تھا۔ پانی کا گلاس لے کر جمیلہ نے بتی بجھائی اور باورچی خانے سے نکل گئی۔ اس کا رخ سلجوق والے کمرے کی طرف تھا۔ میں بستر پر لیٹا آہٹیں لیتا رہا۔ 4-5 منٹ بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ننگے پاؤں چلتا باورچی خانے میں پہنچ گیا۔ کل اسی جگہ سے میں نے کمرے میں جھانکا تھا اور سلجوق اور جمیلہ کی باتیں سنی تھی۔ آج پھر میں نے کھڑکی کی روشن در سے آنکھ چپکا لی۔ ایک ہوشربا منظر میرے سامنے آیا۔ سلجوق نے جذبات سے بے قابو ہو کر جمیلہ کو اپنے بازوؤں میں بھر رکھا تھا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ دیوانہ وار جمیلہ کے چہرے اور گردن پر بوسے ثبت کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں منتشر تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غصہ، نہ پیار، نہ نفرت، نہ محبت، بس ایک خود سپردگی سی تھی جو جمیلہ نے خود پر طاری کر رکھی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ صرف 2-3 منٹ بعد جمیلہ کمرے سے نکل آئی۔ اس نے محتاط انداز میں برآمدے کا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر اس کمرے میں واپس چلی گئی جہاں وہ دادی کے پاس سوتی تھی۔ اگلے روز صبح سویرے میں نے جمیلہ کو دیکھا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر غسل خانے سے نکلی تھی۔ پانی کے قطرے اس کی تھوڑی سی ٹپک رہے تھے۔ غسل خانے سے نکلتے ہوئے اس نے کوئی شے بڑی لاپرواہی سے کوڑے کرکٹ والے ڈبے میں پھینک دی۔ یہ کام سی حرکت تھی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جب تھوڑی دیر بعد میں ہاتھ منہ دھونے کے لیے غسل خانے میں گیا اور میری نگاہ کوڑے کے ڈبے میں گئی تو میں بری طرح چونک گیا۔ مجھے کوڑے کے ڈبے میں ایک چمکدار شے نظر آئی۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر اس شے کو پہچانا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ گردش دوران تھم گئی ہے اور میں زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوں۔ نہ چاہنے کے باوجود میری نگاہ اس چمکیلی شے پر گڑی ہوئی تھی اور میں ہر احتیاط کو نظر انداز کر کے اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ جو شے مجھے کوڑے کے ڈبے میں نظر آئی تھی وہ چاندی کا ایک کڑا تھا۔ اس کڑے پر ہر نصف انچ کے فاصلے سے فیروزے لگے ہوئے تھے اور 4 مقامات پر چھوٹے چھوٹے جڑاؤ پھندنے منسلک تھے۔ اس کڑے کو ہتھوڑے یا کسی دوسری وزنی چیز کی ضربات سے توڑ پھوڑ دیا گیا تھا۔ کوئی دوسرا اس کڑے کو دیکھتا تو یقیناً یہی سمجھتا کہ یہ بازار سے 4-5 روپے میں ملنے والا آرائشی کنگن ہے جسے پرانا ہونے پر کوڑے میں پھینک دیا گیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھ سکتا تھا، ہرگز نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں اس گہنے کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میری آنکھ دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ میں نے یہ نقرئی کڑا ان 25 عدد صندوقوں میں سے ایک صندوق میں دیکھا تھا جو چٹے پل والی حویلی کے تہھانے سے برآمد ہوئے تھے اور انڈیا کے شہر فرید کوٹ پہنچ کر لاپتہ ہوئے تھے۔ یہ کڑا یہاں جمیلہ کے پاس کیسے پہنچا اور پھر جمیلہ کے پاس سے کوڑے کے اس ڈبے میں کیوں آیا، یہ بے حد حیرت ناک سوالات تھے۔ ان سوالات کی حیرت کو جذب کرنے کی کوشش کرتا ہوا میں غسل خانے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔
سب سے پہلی بات میرے ذہن میں یہی آئی کہ یہ نقرئی کڑا جمیلہ کو کسی نے تحفے میں دیا تھا۔ اس بیچاری کی اپنی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ وہ ایسی چیز خرید سکتی۔ پھر فوراً دوسرا سوال ذہن میں ابھرا، جمیلہ کو یہ تحفہ دینے والا کون تھا؟ جس تیزی سے سوال ابھرا تھا اسی تیزی سے جواب ابھرا۔ ہو نہ ہو یہ کڑا جمیلہ کو چھوٹے نواب فیروز جنگ سے ملا تھا۔ ایک دم ذہن میں ایک کھڑکی سی کھل گئی۔ اس سے آگے کی بات خود بخود سمجھ میں آنے لگی۔ نواب فیروز جنگ نے جمیلہ کو برباد کیا تھا۔ بے شک وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لائی تھی، لیکن اس دغا باز کا دیا ہوا تحفہ وہ اپنے جسم پر کیسے سجا سکتی تھی؟ اس نے اسے توڑ پھوڑ کر ایک بیکار شے کی طرح کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ میرے لیے یہ بات اہم نہیں تھی کہ فیروز جنگ نے یہ کنگن نما کڑا جمیلہ کو کب دیا اور اس نے کیوں اسے توڑ پھوڑ کر کوڑے میں پھینکا۔ میرے لیے اہم بات یہ تھی کہ یہ کڑا اگر نواب فیروز جنگ کی ملکیت تھا تو اس کے پاس کہاں سے آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ فرید کوٹ کی حدود میں جو ٹرک ہواؤں میں تحلیل ہو گیا تھا وہ یہاں حیدرآباد پہنچا ہو؟ اس کے ساتھ ہی گندھارا آرٹ کا ظہیرہ میرے تصور میں چمکا، کڑی سے کڑی مربوط ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ گندھارا نوادرات کا وہ ظہیرہ بھی دراصل اسی دفینے کا ایک حصہ ہو جو میں چٹے پل والی حویلی سے نکال کر لایا تھا۔ یہ خیال اتنا سنسنی خیز تھا کہ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ معلوم نہیں کیوں سائیں علی کی دور افتادہ آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے ایک ریستوران میں مجھ سے کہا تھا کہ میں مجتبیٰ کنور کا ساتھ نہ چھوڑوں اور وہ مجھے جس راستے پر چلا رہا ہے اس پر چلتا رہوں، کیونکہ یہ راستہ مجھے اسی منزل پر لے جائے گا جہاں میں پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ اگر وہ ٹرک نواب شہریار جنگ کی حویلی میں پہنچا تھا تو اس کا مطلب تھا میرا دوست، میرا یار غار صفدر بھی یہیں کہیں موجود ہے، اور جس کی صورت دیکھے ہوئے مجھے اب مہینوں گزر گئے تھے، جس کی یاد ایک روح کی طرح میرے دل سے چمٹی ہوئی تھی، وہ انہی گلی کوچوں میں کہیں موجود تھا، انہی فضاؤں میں سانس لے رہا تھا۔ میرا خون رگوں میں جوش مارنے لگا۔ میں چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مار کر غسل خانے سے باہر نکلا۔ محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھ کر کوڑے کے ڈبے میں سے نقرئی کڑا اٹھایا اور جیب میں رکھ لیا۔ اب میری بے قرار نگاہیں جمیلہ کو تلاش کر رہی تھی۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں نہیں تھی، سلجوق والے کمرے میں بھی نہیں تھی، عبداللہ بھی کہیں دکھائی نہیں دیا، شاید ناشتے کا سامان لینے گیا تھا۔ میرے لیے اب ایک پل کا انتظار بھی مشکل تھا۔ میں دندناتا ہوا اس کمرے میں گھس گیا جہاں جمیلہ اپنی دادی کے ساتھ سوتی تھی۔ وہ وہیں تھی، اپنا بستر سنبھال رہی تھی۔ مجھے اچانک کمرے میں دیکھ کر وہ بوکھلا سی گئی۔ اس کی دادی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر ہی لیٹ جاتی تھی۔ اب بھی وہ جائے نماز پر تھی اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کی دادی کی طرف دیکھا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے دروازہ بند کرنے سے جمیلہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ کیا بات ہے شاہ جہاں بھائی؟ اس نے پوچھا۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے لہجے کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیسی بات بھائی جان؟ میں نے جیب سے مڑا توڑا کڑا نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا تھا جمیلہ؟ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر پوچھا۔ جمیلہ نروس ہوگی۔ یہ ایک سہیلی نے دیا تھا، لیکن آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں جمیلہ؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا بالکل ٹھیک جواب دو۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، وقت ضائع نہ کرو۔ میرے لب و لہجے نے جمیلہ کو سہما کر رکھ دیا۔ اس نے ہونٹوں کو حرکت دی لیکن کوشش کے باوجود کچھ بول نہ سکی۔ میں نے گھمبیر انداز میں پوچھا، کیا یہ کڑا تمہیں نواب فیروز جنگ نے دیا تھا؟ جمیلہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، اس کے پاس اس طرح کے کچھ اور زیور بھی تھے؟ مجھے معلوم نہیں، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ تمہیں معلوم ہے فیروز جنگ کے پاس یہ کڑا کہاں سے آیا؟ جمیلہ نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، فیروز جنگ نے یہ کڑا دیتے وقت کوئی بات کہی تھی؟ میرا مطلب ہے اس کڑے کے متعلق کچھ کہا تھا کہ یہ کتنا پرانا ہے، کس دھات کا ہے یا کہاں سے آیا اس کے پاس؟ جمیلہ کی خوبصورت پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھری۔ بولی، اس نے کہا تھا یہ چاندی کا کنگن ہے، لیکن بڑا قیمتی ہے۔ اگر یہ نیا ہوتا اور اس میں چمک دمک ہوتی تو اس کی اتنی قیمت نہ ہوتی۔ میرا خیال ہے کوئی ایسی ہی بات کہی تھی اس نے۔ جمیلہ کی دادی آرام سے سو رہی تھی، نظر کے علاوہ اس کی سماعت بھی بہت کمزور تھی اور مجھے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ وہ ہماری سرگوشیاں سن کر جاگ جائے گی۔ میں نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا، دیکھو جمیلہ، میری بات بڑے دھیان سے سنو اور جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب بہت سوچ سمجھ کر اور ٹھیک دینا۔ جمیلہ نے ایک بار پھر ہونٹوں پر زبان پھیری اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آج سے 12-14 روز پہلے تک تم اور چاچا عبداللہ نواب شہریار کی حویلی میں تھے۔ جن سروٹ کوارٹروں میں تم رہتے تھے وہ حویلی کے مین گیٹ کے بالکل پاس ہیں۔ حویلی میں آنے جانے والی گاڑیوں کے بارے میں تمہیں پتہ رہتا ہوگا۔ کیا پچھلے 8-10 مہینوں میں کوئی ٹرک بھی حویلی میں آیا ہے؟ وہ بولی، بڑے نواب حویلی کے پچھواڑے باغ لگوا رہے ہیں، وہاں پکے رستے، محرابیں اور فوارے بنائے جا رہے ہیں۔ ٹرک بجری ریت وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کس ٹرک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بونٹ کا رنگ سرخ تھا، ہو سکتا ہے اس کے اوپر سبز رنگ کا ایک ترپال بھی ڈالا گیا ہو۔
جمیلہ کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں برقرار تھی۔ وہ عام سے لہجے میں بولی، کوئی 8 ماہ پہلے شام کے وقت میں نے ایک ٹرک کو حویلی کے گودام کے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ اس میں سے کچھ صندوق وغیرہ اتارے جا رہے تھے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ چاندی کے اس کنگن کا ٹرک سے کیا تعلق ہے۔ میرے ذہن میں زلزلہ برپا ہو گیا تھا۔ میں نے لپک کر جمیلہ کے شانے تھام لیے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے چارپائی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بتاؤ جمیلہ، مجھے بتاؤ اس ٹرک کے بارے میں، تم نے اور کیا دیکھا تھا؟ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ جمیلہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میری ذہنی حالت پر شک کر رہی ہو۔ اس نے رک رک کر جو کچھ بتایا وہ کچھ اس طرح تھا، یہ کوئی 8 ماہ پہلے کی بات تھی۔ بیگم حضور کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ انہوں نے جمیلہ کو بلایا وہ آ کر ان کے سر میں گھی کی مالش کرے۔ اس سے پہلے بھی بیگم حضور یہ کام اسی سے کرواتی تھی۔ وہ جب بیگم حضور کے بلاوے پر حویلی کے رہائشی حصے میں پہنچی تو اس نے گودام کے سامنے ایک ٹرک کھڑے دیکھا۔ نواب شہریار بھی ٹرک کے قریب موجود تھے۔ نواب صاحب کے کچھ کارندے ٹرک سے صندوق اتار کر گودام میں لے جا رہے تھے۔ آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان میں کئی صندوق دھات کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ کافی وزنی بھی محسوس ہوتے تھے۔ ٹرک کی چھوٹی بتیاں روشن نظر آ رہی تھی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد جب جمیلہ فارغ ہو کر واپس آئی تو ٹرک موجود نہیں تھا، گودام کا شٹر بند تھا۔ میرا دل پکار پکار کر گواہی دینے لگا کہ بالآخر میں نے ٹرک کا سراغ لگا لیا ہے، اور ٹرک کے ساتھ ساتھ اپنے اس بچھڑے دوست کا بھی، جس سے چند گھنٹوں کی رخصت لے کر میں فرید کوٹ شہر گیا تھا، اور پھر یہ چند گھنٹوں کی جدائی ہفتوں اور مہینوں تک پھیل گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ میں اڑ کر نواب کی حویلی تک پہنچ جاتا۔ میں جمیلہ کو حیران پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکلا اور بے قراری سے برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ عبداللہ بازار سے ڈبل روٹی انڈے وغیرہ لے آیا تھا۔ میری بے چینی کو اس نے بھی محسوس کیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتا یا میں خود ہی اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب دیتا، بیرونی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ عبداللہ نے دروازے پر جا کر دستک دینے والے کا نام پوچھا اور کنڈی گرا دی۔ آنے والا سلجوق کا ساتھی طفیل تھا۔ اس نے رسمی اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھی اور اندر آتے ہی سیدھا اس کمرے کی طرف لپکا جہاں سلجوق ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ کوئی خاص خبر لے کر آیا تھا اور مضطرب نظر آ رہا تھا۔ میں اور عبداللہ اس کے پیچھے ہی پیچھے سلجوق کے کمرے میں گئے۔ ہمیں دیکھ کر طفیل ایک دم خاموش ہو گیا۔ سلجوق نے کہا، ان سے کوئی پردہ نہیں، تم جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ طفیل نے کہا، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے جی، میرا خیال ہے کہ آپ سب کو فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نواب شہریار کو کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ چاچا عبداللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں حیدرآباد میں موجود ہے۔ وہ لوگ بڑی تیاری کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں۔ میرے منہ میں ہاک، بڑے برے ارادے ہیں ان لوگوں کے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کی بہو اور بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار چاچا عبداللہ ہے۔ چاچے عبداللہ نے ہی آپ کو بھڑکا کر ان کی بہو کو قتل اور بیٹی کو اغوا کروایا ہے۔ سلجوق پریشان نظر آنے لگا۔ نواب زادی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کے حکم کے مطابق اسے ہم نے کل رات ہی چھوڑ دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے واپس پہنچنے کے بعد ہی نوابوں کو دلیری سوچی ہے۔ میں نے دیکھا عبداللہ خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ جمیلہ بھی سہمی ہوئی دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ سلجوق کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ غالباً ہم سب کی طرح وہ بھی سوچ رہا تھا کہ نواب شہریار کو چاچے عبداللہ کی اس گمنام رہائش گاہ کا پتہ کیسے چلا۔ میں نے طفیل سے پوچھا کہ نواب شہریار کے یہاں آنے کی خبر کس نے دی ہے؟ وہ کہنے لگا، حویلی میں ہمارا ایک بندہ موجود ہے، آپ اسے مخبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ نواب اور اس کے کارندے 2 گاڑیوں پر سوار حویلی سے نکلے اور سیدھے حیدرآباد آ رہے ہیں۔ ان کے پاس خود کار رائفلیں اور ریوالور وغیرہ ہیں۔ نواب کا پالتو کتا کلی کتب بھی ساتھ ہے۔